आप सबको ब्लैक होल में खुश आमदीद। आज हमारे स्पीकर डॉक्टर आकिब मोइन हैं। इन्होंने पीएचडी की है एस्ट्रोफिज़िक्स में और मुत्तहदा अरब इमारात यूएई और अमेरिका के बीच में होते हैं। इन्होंने वहाँ का स्पेस प्रोग्राम में एक भरपूर हिस्सा लिया है और एक स्पेस डेवलपमेंट सेंटर की सरबराही की है। काफ़ी वक्त वहाँ रहे हैं। इन्होंने कराची से पढ़ा है, बचपन ही से शौक़ था एस्ट्रोफिज़िक्स का, एस्ट्रोनॉमी का। और आज डॉक्टर मोइन हमें बताएंगे कि यूएई में क्या कुछ होता रहा है और इनका क्या किरदार रहा है, यूएई का आगे का मंसूबा क्या है, उधर किस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं और आने वाली डेवलपमेंट्स किस नौइयत की होंगी। ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान को अगर इस दौड़ में शामिल होना है किसी दिन तो यहाँ क्या क्या कुछ दरकार होगा उसके लिए। तो आप गो अहेड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर द इंट्रोडक्शन। मेरे लिए ये बेहद खुशी का मकाम है कि मैं डॉक्टर परवेज़ हूद भाई के साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ आज। जो आप में से थोड़े से कुछ लोग जो मेरी उम्र के आसपास होंगे तो बज़्म कायनात रास्ते इल्म के ये वो प्रोग्राम है उस ज़माने के जिस ज़माने में ये ARY वगैरह कुछ होता नहीं था, तो एक PTV होता था, तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली। तो फॉर मी इट्स अ फैन बॉय मोमेंट टू बी sharing the stage with Dr. Pervez Hood Bhai. He's an inspiration. And thanks a lot for the introduction, Dr. Saab, and thanks to the team members for arranging this. मेरा आज का जो मौजू है, मैं उसमें अगर आप टाइटल देखें तो दो चीज़ों का मुरक्कब होगा और उसमें मेरे जो यूएई में क़याम के दौरान मुशाहिदात हैं और जो उसको मैं पाकिस्तान के तनाजुर में देखता हूँ और एक साइंसी हवाले से कि किस चीज़ के क्या तकाज़े होते हैं। यानी आप मिसाल के तौर पे आपको स्पेस साइंसेस में, एस्ट्रोफिज़िक्स में, थ्योरेटिकल किसी भी एडवांस डिसिप्लिन में अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो उसके लिए क्या कुछ दरकार है और उसके लिए एक ऐसी चीज़ का मैं ज़िक्र ख़ास तौर पे करूँगा जिसका कि फुक़दान हमें कई जगह नज़र आता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और जगहों में भी नज़र आता है। और उसका बहुत हद तक ताल्लुक़ जो है वो जो समझ लिए मुतलाशी है इल्म का उसके अपने साथ है। तो मैं अपना ज़ाती मुशाहिदा आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप मौजू को देखिए तो स्पेस R&D एंड द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बिल्डिंग लूप, थोड़ा सा ये उन्वान जो है वो इसको अनफोल्ड मुझे करना होगा। स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसा कि डॉक्टर साहब ने इनिशियली हवाला दिया कि अगर आप 15 से 20 साल या 30 साल चले जाएं पीछे तो आप ये देखते हैं कि सिर्फ चंद अक़वाम जो है उनको आपको ज़्यादा प्रोमिनेंटली आपको नज़र आती हैं। मसलन ये है कि आज से 20 साल पहले या बहुत से लोगों के लिए आज भी अगर आप स्पेस मिशंस, सैटेलाइट्स, ठीक है जी, और एस्ट्रोफिज़िकल लाइक हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इनकी अगर आप सोचें तो आपके जहन में जो मोस्ट लाइकली जो चीज़ आएगी वो नासा, ईसा, ये बड़े नाम आएंगे। तो ये और या एक ज़माने में USSR जो कि अब रशिया है, इनके नाम आपके जहन में आएंगे। लेकिन ये सिनारियो, ये मंजरनामा मैंने तब्दील होता हुआ देखा है खुद से अपने सामने। हुआ ये है कि कई अक़वाम ने इस बात का फ़ैसला किया कि उनकी जो तरक्की और बका है आगे वो इसमें है कि एडवांस डिसिप्लिन्स को अपनाया जाए और उनसे ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। और उसके उन्होंने दो चीज़ें उन्होंने बुनियादी तौर पे आइडेंटिफाई की। So what they figured out is that the primary thing is human resource development, human talent development। कि आपको पहले ऐसे लोग तैयार करने हैं जो कि उन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। ऐसे पहले आप अगर स्पेस मिशंस लॉन्च करना चाहते हैं
تو ایسے لوگ ہیں جو وہ کرنے کے قابل تو ہوں پہلے. دوسری چیز پھر آپ کو اپنی ترجیحات اور اپنی فنڈنگ اس طرف مرکوز کرنی ہوگی, اور فنڈنگ سے پہلے ترجیح, آپ کو اس کو ترجیحی بنیادوں پہ اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہوتی ہے. تو اس میں پھر آپ نے دیکھا کہ بہت ساری اقوام جو اس حوالے سے جانی نہیں جاتی تھیں, مثلاً ٹرکی ہے, انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, اور انڈیا تو خیر بہت آگے چلا گیا ہے, کہنا پڑتا ہے یہ, اور اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کی اقوام جیسے یو اے ای ہے. اب میں بات یو اے ای تک لے آیا ہوں تو اس حوالے سے, اور میں پھر اس میں پھر اپنی دوسرا جو حصہ ہے عنوان کا اس کو اس میں شامل کروں گا. تو یہ اسپیس R&D, things that have to do with the studies of objects and events beyond Earth. اب میں نے اس کو ایک بڑا براڈ ایک بلینکٹ طریقے سے بیان کیا ہے. اب اسٹرانومی جو آپ کہتے ہیں یا ایسٹرو فزکس آپ کہتے ہیں, جو کہ میرا پرائمری موضوع ہے, اس میں آپ یو آر ورکنگ ٹو ڈیولپ انڈرسٹینڈنگ آف دا فینومینا اینڈ آبجیکٹس اینڈ ایونٹس ان دا یونیورس. آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا بیہیویئر کیا ہے, ان کی نیچر کیا ہے, ان کا اوریجن کیا ہے, اور ان سے منسلک پروسیسز کیا کیا ہیں جس کی مدد سے آپ کو فنڈامنٹل بنیادی سوالات کا جواب کھوجنے میں مدد ملتی ہے. لیکن جو ہم جب کہتے ہیں اسپیس R&D, تو اب یہ چیز ملٹی ڈسپلنری ہو چکی ہے. مطلب یہ کہ آپ اس کو ایک براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ جو جن اقوام کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ صرف اسٹرانومی یا ایٹماسفیرک سائنس یا ان چیزوں پہ فوکس نہیں کرتی, بلکہ یہ ملٹی ڈسپلنری ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوتی ہیں. مثلاً یہ کہ یہ اس طرح کے ادارے یا اس طرح کی اینٹیٹیز بناتے ہیں, آبزرویٹریز اس طرح کی, جو کہ ملٹیپل ڈسپلنس کو کور کر سکیں. مثلاً یہ کہ آج آپ کے پاس اگر ایک ریزنیبل آپٹیکل ٹیلیسکوپ ہے, سو یو کین ناٹ اونلی آبزرو اسٹارز اینڈ پلانٹس اینڈ گیلیکسیز, بٹ یو کین آلسو ٹریک سیٹلائٹس ایٹ دا سیم ٹائم. تو اب جو رجحان زیادہ آ رہا ہے وہ اس حوالے سے آ رہا ہے کہ آپ ایک ہی فیسلٹی یا ایک ہی ریسورس کے ہوتے ہوئے آپ اکراس دا اسپیکٹرم جائیں, تو آپ اس کو پھر ایک براڈر سینس میں اسپیس R&D سے تعبیر کرتے ہیں. تو یو اے ای نے بھی یہی کیا, اور پھر اس کے بعد ہم تھوڑی دیر بعد پاکستان کے حوالے سے کچھ کرتے ہیں بات. تو یو اے ای نے بھی یہی کیا. یو اے ای نے انیشلی آئی تھنک they start thinking about these things roughly around 10 to 11 years ago, 10-11 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم 2 سے 3 لارج اسکیل فلیگ شپ پروجیکٹ شروع کریں گے, جن میں سے ایک تھا ایمریٹس مارس مشن. یعنی کہ ایک ملک جس نے اپنی اسپیس ایجنسی بالکل نئی بنائی تھی, انہوں نے اپنا پہلا فلیگ شپ مشن یہ رکھا کہ ہم سیدھا مریخ پہ جائیں گے. یہ ذرا اس کو تھوڑا سا ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کیا کرتے ہیں, امیجن کیجیے کہ آپ کچھ شروع کر رہے ہیں, تو آپ پہلے چھوٹے چھوٹے قدم رکھیں گے نا, کہ آپ نے ایک سینٹر بنایا ہے, پھر آپ نے کچھ لوگوں کو ٹرین کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا پروجیکٹ جو ہے اٹس اے مشن ٹو مارس. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مطلب پہلا مشن آپ سیدھا مارس مریخ پہ جائیں گے. تو لیکن ان کے جو کچھ لیڈران نے کچھ مجھے باتیں کہیں, تو ویدر وی ڈس اگری اور ڈس اگری ایک الگ بحث ہے, لیکن بات میں وزن تھا. ان کا یہ تھا کہ آپ کو اپولو مشن یاد ہے؟ میں نے کہا جی یاد, میں اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا اپولو مشن کے ٹائم پہ, بٹ آئی نو دا ہسٹری. انہوں نے کہا کہ آپ جب کسی چیز کی بنیاد ڈال کے اپنی قوم کا فوکس اس کے اوپر لانا چاہتے ہیں, تو آپ ایک لارج اسکیل مشن ود نیشنل پرائڈ شروع کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ اٹس سم تھنگ آف نیشنل پرائڈ, اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی بات ہوگی کہ ہم تحقیق کے میدان میں, اسپیس ایکسپلوریشن کے میدان میں, یا پھر بیونڈ ارتھ سے ورے جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کے میدان میں ایک بڑا قدم رکھیں اور اس حوالے سے جانے جائیں, اور جو لارجر باڈی آف نالج ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو وہ فیسنیشن اور ایکسائٹمنٹ ہوگا وہ اس طرح کا ہی ہوگا جیسے کہ اپولو مشنز کے ساتھ تھا. آپ کو یاد ہوگا, یا آپ میں سے کچھ لوگ جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کے جب پہلی مرتبہ وہ ون اسمال اسٹیپ فار مین ون جائنٹ لیپ فار مین کائنڈ, وہ جو ایک مومنٹ تھا,
پوری قوم اس کے پیچھے تھی اور اس کو سیلیبریٹ کیا گیا تھا ایز اے ہیومن اچیومنٹ. تو یہی تصور ان کے ذہن میں بھی تھا کہ ہم مشن ٹو مارس پلان کرتے ہیں تو ایک تو یہ تصور کہ پورا ایک نیشنل پرائڈ کا اس میں ہوگا کہ بھائی ایک نیشن ایک بڑی سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل مشن کی طرف جا رہی ہے تو وہ اس کو اس سے تقویت ملے گی. دوسرا بھی اس کا نقطہ مجھے بہت سمجھ میں آیا, انہوں نے دوسرا نقطہ کہا. دوسرا نقطہ اس کا یہ تھا کہ آپ جب ایک ایسا بڑا مشن ڈیفائن کر دیتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا آبجیکٹو ہے اگلے 10 سال کا, تو اسی وقت سے وہ ایک ہیومن ڈیولپمنٹ, ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ اور سائنٹیفک کیپیسٹی بلڈنگ کا پروسیس شروع کر سکتے ہیں آپ. یہ ایک اہم بات ہے. آپ نے ایک گول دے دیا, اور اگین میں ابھی اس موضوع پہ نہیں آیا کہ اس کے لیے آپ کو ریسورسز کیا چاہیے, وہ ایک الگ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے, لیکن یہ دو باتیں میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ وہ ایک سامنے ایک مشن, ایک پروجیکٹ رکھتے ہیں اور اس کو ایک ٹائم لائن اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں کہ 10-12 سال میں ہم نے یہ اچیو کرنا ہے. اٹ اسٹارٹس دا بال ٹو رول, کہ آپ اس دوران لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں کہ آپ اب اس سے ہوا یہ کہ مریخ کے بارے میں لوگوں نے بات شروع کر دی, اور پھر وہ آہستہ آہستہ اکیڈیمیا میں مختلف حوالوں سے آنا شروع ہوا کہ بھائی پلانٹری سائنس ایک اہم سبجیکٹ ہے, اور پلانٹری سائنس جبکہ ایک اہم سبجیکٹ ہے تو اس کو وہاں تک آپ اگر پہنچنا چاہتے تو کیا ہوگا, آپ کو آربیٹل ڈائنامکس کی ضرورت ہے, آپ کو ٹو باڈی پرابلم, کیپلرز لاز, آپ کو فزکس کے یہ سارے پرنسپل سمجھنے ہوں گے کہ آپ یہ ایک باڈی دوسرے کے گرد آربٹ کس طرح کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کو ایک کنٹرول وے میں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی کیا سائنس ہے اس کے پیچھے. تو اس سے ہوا یہ کہ مختلف ڈسپلنز جو ہیں وہ جو کہ پہلے کبھی وہاں نہیں پڑھائے جاتے تھے اور نہ ہی وہاں اس کا کوئی کسی کو اتنا کوئی شوق تھا, تو وہ اس اسپیس R&D کے نتیجے میں وہ ابھرنے شروع ہو گئے. اور اس طرح بہت لمبی بات کو مختصر کرتا ہوں, پھر میں اپنے دوسرے پوائنٹ پر آتا ہوں. اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پھر وہ جب وہ کیپیسٹی بلڈ ہونی شروع ہو گئی, اور میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بالکل انڈیپینڈنٹلی اور تنہا کیا ہے, اٹس اے ہائیلی کولیبریٹو ایفرٹ. انہوں نے بہت سارے ایسے ادارے جنہوں نے پہلے سے یہ کام کر رکھے تھے, مثال کے طور پہ یونیورسٹی آف کولوراڈو ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کے علاوہ اور اس طرح کے ادارے ہیں جنہوں نے پہلے سے اس میں تجربہ ہے, تو انہوں نے وہ ایک ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا عمل بھی اس میں شامل رکھا. اور پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ وہاں ایک گروپ آف پیپل, ایک ایسے ینگسٹرز کا گروپ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. ان میں سے کچھ پلانٹری سائنس جاننے لگے, ان میں سے کچھ جو ہے وہ سیٹلائٹ ڈائنامکس سمجھنے لگے, ان میں سے کچھ کو ڈیپر فزکس سے انٹرسٹ ہو گیا کہ بھائی, کیونکہ مثال کے طور پر جب آپ ایک پلانٹری سائنس مشن بھیجتے ہیں تو یو آر ڈیلنگ ود اے لاٹ آف فزیکل افیکٹس. when a satellite or a spacecraft is traveling from Earth all the way up to Mars, there is this different kind of trajectories involved. پھر وہ آربٹ انسرشن ہے, تو اس میں بہت سارے چیزیں آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں, تو وہ عمل شروع ہو گیا وہاں پہ اس کی وجہ سے. اور 2020 میں انہوں نے آخرکار وہ مشن لانچ کر دیا. اگینسٹ آل اور ساری مشکلات کے باوجود وہ مشن لانچ ہو گیا, اور فروری 2021 میں وہ مشن مارس پہنچ بھی گیا. اینڈ ناؤ اٹ از آربٹنگ مارس. اور اس سے مارس, اس کا پرائمری پرپز جو ہے اٹس ٹو اسٹڈی دی ایٹماسفیئر آف مارس. یہ کیا کرتا ہے کہ یہ مشن جو ہے اٹس ان ایلپٹیکل آربٹ, سرکولر آربٹ نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس کا جو کلوزسٹ پوائنٹ ٹو دا پلانٹ ہے وہ کافی نزدیک ہے, مطلب کوئی 18-20 ہزار کلومیٹر ہے, لیکن دوسری طرف وہ اس کے 40,000 کلومیٹر تک جاتا ہے. تو وہ اس کے کلوز اپ اور زومڈ آؤٹ ورژنز لیتا ہے. تو اس کی آپ دیکھیے اب وہ ڈیٹا آنا شروع ہوا, اب اس سے ایک سائیکل اور چلے گا. کیا خیال ہے, ایک سائیکل اس سے اور چلے گا, ڈیٹا انالیسس اینڈ سائنٹیفک انٹرپریٹیشن. اور اس پوائنٹ پر میں آؤں گا اپنے دوسرے نقطے کی طرف. میں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ کا اپنا اس میں کیا رول تھا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے. جی بالکل بالکل. میرا اپنا جو اس میں رول تھا, میرا تعلق موسٹلی سائنس ٹیم کے ساتھ تھا, جس کا یہ مقصد تھا کہ جب وہ جو اسپیس کرافٹ اپنے آربٹ میں پہنچے
تو اس سے آپ سائنس کس طرح سے پروڈیوس کریں گے. میرا اس کی انسٹرومنٹیشن اور اس کی جو آپ سمجھ لیجیے جو ہارڈ ویئر یا جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہے اس سے میرا تعلق نہیں تھا, میرا تعلق سائنس سے زیادہ تھا. لیکن جب آپ کا تعلق سائنس پروگرام سے ہوتا ہے, یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ دا مشن اسپیسیفکیشنس, کہ اس پہ انسٹرومنٹ کون سے لگے ہوئے ہیں, کس طرح کا ڈیٹا وہ پروڈیوس کرے گی, اور دوسری چیز یہ کہ اس کے انسٹرومنٹ کا سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کیا ہے. مثلاً اس میں ایک آئی آر امیجر ہے اس کے اوپر, اور ایک الٹرا وائلٹ امیجر ہے, اور ایک ویزیبل لائٹ اسپیکٹرومیٹر ہے. تو اس کے ڈیٹا سے آپ کس قسم کی سائنس پروڈیوس کر سکتے ہیں, میرا حوالہ اس سے زیادہ ہے بنسبت. لیکن یہ ہے کہ ایز اے ممبر آف سائنس ٹیم یو آر انگیجڈ ود آل آف دی ادر ٹیمس, کہ وہ مشن کی اوور آل کیا شکل ہوگی اسٹریٹجی لیول کے اوپر. اور تو یہ ڈاکٹر صاحب نے ایسا کہ سوال کیا کہ یہ میرا اس میں انوالومنٹ یہ تھا. اور لیکن اس کے علاوہ پھر یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی. اب اس کے علاوہ پھر انہوں نے لونر لینڈر ایک پلان کیا جو کہ لینڈ کرنے والا ہے مون کے اوپر, اینڈ دین دیر از دا ایسٹرائڈ مشن. میرا جو نقطہ ڈاکٹر صاحب میں زیادہ اس پہ ایمفسس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اب جیسے کہ میں نے کہا کہ اب آپ کے پاس ڈیٹا آنا شروع ہو گیا, اینڈ ناؤ یو آر گوئنگ ٹو پروڈیوس سائنس. دا مین اسٹڈی از کہ ہاؤ ڈز دی مارشین ایٹماسفیئر ویری اوور ڈفرنٹ سیزنس. ٹھیک ہے, اس میں کیا کیا ویریشنس آتے ہیں, اینڈ ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دا ایٹماسفیئرک ویریشنس آن ارتھ. ٹھیک ہے جی, اور اس کے علاوہ لانگر ٹرم چینجز اس میں کیا آ سکتے ہیں, اینڈ واٹ کین بی لرن فرام دوز چینجز دیٹ کین بی ریلیٹڈ ٹو ارتھ, کہ یہاں پہ وہ چینجز, کیونکہ یہ ایک کہا جاتا ہے کہ مارس کا جو ایٹماسفیئر ہے جیسا کہ ابھی ہے وہ ایسا پہلے نہیں تھا. تو وہ اب ایک بیرن پلانٹ ہے, تو اس کی یہ ایک تھیوری ہے. پلانیٹری سائنس میرا ایگزیکٹ موضوع نہیں ہے, لیکن چونکہ میرا انوالومنٹ رہا ہے تو میں اس حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مارس کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کی شروعات اس طرح نہیں ہوئی تھی. It was a planet with vegetation and with other constituents that are important for life, but then اس کی atmosphere had an escape, اور وہ ہم اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں اس سے. لیکن ایگزامپل میں نے آپ کو یہ جو دی ہے اس کا یہ ہے کہ اس کے درمیان ایک تو چیز ہوتی ہے کہ جیسے دیکھیں آپ نے وہ سارے موضوعات پھر پڑھنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے, پلانیٹری سائنس ہے یا ڈیٹا انالیسس ہے یا آربیٹل ڈائنامکس ہے یا جو بھی ہے, پھر آپ نے پڑھنے شروع کر دیے, یا کہ آپ نے اس پہ ڈگری لے لی, یا آپ نے اس میں کچھ سیلف اسٹڈی کی, یا آپ نے کوئی ٹریننگ لے لی. تو یہ چند چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس پروسیس کے دوران. ایک چیز لیکن جس پہ ہم ایمفسس کر رہے ہیں وہاں پہ وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو ہے, جو کہ میں نے محسوس کی کہ اس کی تھوڑی سی کمی تھی, وہ کسی شعبے میں ڈگری کے ہونے یا اس میں ٹریننگ لے لینے یا اس میں بیسک نو ہاؤ لے لینے سے مختلف ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ لوپ, پھر میں نے اس میں ورڈ یوز کیا, ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ جیسے اگر کسی اس طرح کی چیز میں انگیج ہوتے ہیں تو آپ کچھ چیز انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اپنے طور پہ کرتے ہیں اس سبجیکٹ کے لیے, کچھ پھر وہ سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کو اس کے تھرو پروسیس سے گزارتا ہے اپنا تقاضا پورا کرنے کے لیے. اس چیز کی لیکن اب اس میں ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے کہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی بلڈنگ اور انٹیلیجنس اور ڈگری ہولڈ کرنے میں فرق کیا ہے. اب آپ میں سے جو آڈینس میں جو لوگ موجود ہیں یہاں پہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہوں گے, آپ کے مختلف انٹرسٹ ہوں گے, انجینئرنگ اور فزکس اور میتھمیٹکس اور لٹریچر یا آرٹ, کچھ بھی کوئی بھی سبجیکٹ ہے. تو ایک تو ہے کہ آپ کو آپ ڈگری ہولڈر ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں بنیادی نو ہاؤ ہے. انٹلیکچوئل کیپیسٹی کمز ان when you are able to establish reasoning and critical thinking behind a subject, and you start to be proficient in interpreting things. اس چیز کا میں نے فقدان تھوڑا سا وہاں پہ دیکھا. مطلب یہ کہ لوگوں نے مثلاً ڈگری لے لی ایک سبجیکٹ کے اندر, اس میں تھوڑی بیسک نو ہاؤ انہوں نے حاصل کر لی اور کچھ اس میں انہوں نے کام کرنا سیکھ لیا, لیکن ان کا اس کے حوالے سے کوئی ایسا ویو نہیں تھا
کہ جس سے وہ اس انفارمیشن کو انٹرپریٹ کر کے ایک کریٹیو طریقے سے نتائج اخذ کر سکیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ جس طرح کا ایکو سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, اس ایکو سسٹم کے تحت ان کو آپ کرٹیکل تھنکنگ اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے گزاریں. اور اس میں کرنا یہ تھا کہ آپ سبجیکٹس کو یا کوئی بھی موضوع ہے اس کو جب آپ پک کرتے ہیں, اس کو آپ لیتے ہیں, تو ایک, اور پاکستان میں بھی یہی عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ تو پڑھا جاتا ہے یا اس کو ایک ڈیلیور کیا جاتا ہے, جیسے آپ ایک کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, کوئی ایک کورس ہے مثلاً, لیکن اس کی ایک فزیکل مینیفیسٹیشن کیا ہوتی ہے, اس کی ریئل, مثلاً میتھمیٹکس کی آپ ایک مثال لے لیجئے. میرا شعبہ میتھمیٹکس نہیں ہے تو میں اس پہ نہیں جاؤں گا, اور ڈاکٹر صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میتھمیٹکس کی مثال لے لیجئے کہ آپ مختلف تھیورمز پڑھتے ہیں, ٹرانسفارمز پڑھتے ہیں, فوریر ٹرانسفارم پڑھتے ہیں, چیزیں پڑھتے ہیں, لیکن کیا ہم اس حد تک جاتے ہیں کہ ایک فوریر ٹرانسفارم کی فزیکل شکل کائنات میں کیا ہوتی ہے؟ یا کوئی چیز آپ نے اگر پڑھی, آپ نے ریلیٹیوٹی پڑھی, تو اس کی فزیکل شکل کیا ہوگی؟ وہاں میں نے دیکھا کہ وہ چیز وہاں پہ لیک کرتی ہے. وہ ایک کتابی طور پہ تو اس کو جان لیتے ہیں کہ وہ ایک موضوع ہے, ایک ٹاپک ہے, وہ انہوں نے اس کو ریڈ کر لیا, اس کو سمجھ لیا کہ E=mc² ہے یا جنرل ریلیٹیوٹی کی ایکویشن ہے, جو بھی ہے, لیکن اس کا فزیکل مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ضروری ہے. اور وہ اس میں سب سے بنیادی کردار جو ہے وہ ایک شخصیت کا اپنا ہوتا ہے. وہ چیز جو ہے وہ نہ کوئی سسٹم کر سکتا ہے, وہ اس میں مینٹورز اور ایسے لوگ, جیسے ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا کردار ہے اس میں کہ لوگوں کو انسپائر کرنا, اس طرح کے لوگ اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن اس میں انڈیویجول کا رول اپنا بہت زیادہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس سبجیکٹ میں کیسے ڈیولپ کیا. پرابلمز آپ کو اس میں بے شمار ہو سکتی ہیں, مثلاً یہ کہ آپ کے جو کوئی اساتذہ ہیں انہوں نے اس کو ڈیلیور نہیں کیا اس طرح سے جیسے کرنا چاہیے تھا, یا سسٹم میں کوئی پرابلم ہے, یا یہ ہے کہ اس سبجیکٹ کو اس طرح سے کنوے نہیں کیا جا رہا جیسی کہ اس کا حق ہے. وہ تمام باتیں اپنی جگہ موجود ہیں اور ان پہ کام ہونا ضروری ہے. لیکن میں نے جو یہ دیکھا, اب میں یو اے کی مثال پھر سے لوں گا اور پھر اس کو یہاں سے کمپیئر کر لیں گے, کہ وہاں پھر یہ ہوا کہ یہ چیز ہم نے جب مسنگ دیکھی تو پھر انڈیویجولز کو انسپائر کرنا شروع کیا گیا کہ بھائی آپ اپنے اوپر کام کیجئے. آپ کو اگر یہ اسپیس ایکسپلوریشن کا مشن آگے لے کے چلنا ہے اور آپ کو کمپلیکس ڈومینز, مطلب مثلاً یہ کہ اب وہ آہستہ آہستہ اس کو کمپلیکسٹی بڑھا رہے ہیں, اب ان کا اگلا مشن جو ہے وہ ایسٹرائڈ مشن ہے, پھر وہ چاہیں گے کہ کوئی اسٹرانومی مشن لانچ کریں. مثلاً آپ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی مثال لیجئے یا ہبل کی مثال لیجئے, تو اب جو آپ اس کے ذریعے مشاہداتی اسٹڈی اپنی کرتے ہیں یا کوئی چیز آبزرو کرتے ہیں, اس کو آپ پھر اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس میں کمپلیکسٹی کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے. تو آپ اگر اس چیز کا مینیفیسٹیشن نہیں سمجھ سکتے اور اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے, تو آپ پھر کبھی اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. تو اسی چیز کو میں نے یہ کہا کہ یہ پھر ایک انٹلیکچوئل کیپیسٹی بلڈنگ لوپ چلنا شروع ہوتا ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کریں. اور میں نے جیسا کہ کہا کہ میرا ایمفسس یہ ہے, میں نے اس چیز کو بہت اینگل سے دیکھا ہے. میں نے تقریباً سمجھ لیجئے کہ کوئی 7-8 سال سے ہم نے ایسٹرو فزکس پہ, اسٹرانومی پہ مختلف اداروں میں ورکشاپس کرائی ہیں, اور میں کراتا آیا ہوں, اور اسٹوڈنٹ سے بہت انٹریکشن رہا ہے, اور سبجیکٹ نالج کوشش کی ہے کہ اس کا جو ایک پریکٹیکل اسپیکٹ ہے وہ کنوے کرنے کی کوشش کریں. وہ سب اپنی جگہ بہت ضروری ہے, لیکن یہ کہ اپنا انٹلیکچوئل کیپیسٹی, یعنی کہ آپ اپنا جو برین پاور ہے, یعنی جو آپ کی سکلز آف انٹرپریٹیشن ہے, وہ آپ نے خود اس کو ریز کرنا ہے. اینڈ ریگارڈلیس آف دا ڈسپلن یو آر ان, آپ آرٹسٹ ہیں یا کہ آپ ایسٹرو فزسسٹ ہیں, آپ پارٹیکل فزسٹ ہیں, یا آپ میوزیشین ہیں, یا آپ کچھ بھی ہیں, تو وہ چیز میں نے لیک کرتی ہوئی دیکھی وہاں بھی. لیکن یہ ہے کہ وہاں چونکہ ریسورسز ہے, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے پوری ایک قوم کو ایک بڑی ایک مشن کے پیچھے انہوں نے لگایا, اس کو ان کو انسپائر کیا, تو وہ ایک سائیکل وہاں چلنا شروع ہوا. ٹھیک ہے جی. اور اس کی ایک اور مثال میں آپ کو اپنے کام سے دے سکتا ہوں کہ ریسنٹلی میرا بیسک جو موضوع ہے وہ ایسٹرو فزکس ہے, اور میری جو اسٹڈی رہی ہے وہ ٹرانزینٹ آبجیکٹس میں رہی ہے, ٹرانزینٹ اسٹرانومی.
جو وہ فینومینا یا وہ ایونٹس جو کہ بہت شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں بٹ دے ہیو سم تھنگ گوئنگ آن ان دا بیک گراؤنڈ. مثلاً ایک چیز کو ہم کہتے ہیں گیما رے برسٹ. گیما رے برسٹ ایک شارٹ ڈیوریشن ایکسپلوژن ہوتا ہے اینڈ فار دیٹ ٹائم اٹ کین آؤٹ شائن این انٹائر گیلیکسی. پوری گیلیکسی سے زیادہ اس کی برائٹنس ہوتی ہے. تو آپ اس ایونٹ کو ٹیلیسکوپ کے اوپر کیپچر کر سکتے ہیں اینڈ دین یو کین کائنڈ آف ٹریس اٹ بیک ٹو وائی اٹ ہیپنڈ. اور اکثر کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ اٹس اے ڈیتھ آف اے اسٹار. جو پریویلنٹ ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ ایک میسو اسٹار جو ہے وہ اپنی زندگی کے اختتام کے اوپر کولیپس کرتا ہے اینڈ دین اٹ ریلیزز دیٹ ایمنس گیما رے فلیش. تو اس حوالے سے میرا جو پرائمری موضوع ہے وہ ہے. اور اس میں پھر آپ سسٹمز ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک سنگل آبجیکٹ ہوتا ہے یا بلکہ ڈبل آبجیکٹ بھی ہوتا ہے, 2 آبجیکٹس, بائنری سسٹمز بھی ہوتے ہیں. تو اس میں پھر آپ ان کی ڈائنامکس اور ان کی موشن پہ بات شروع کرتے ہیں کہ ان کی موشن کس نوعیت کی ہے اور کس طرح اس کا آربٹ جو ہے وہ بیہیو کرتا ہے, وہ ریڈیوس ہوتا ہے, شرنک ہوتا ہے, جو بھی. تو پھر اس چیز کو ہم نے تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کیا انٹو دا ڈائنامکس آف سیٹلائٹس. دا ڈائنامکس آف سیٹلائٹس مثلاً یہ ہے کہ آپ آرٹیفیشل مشنز جب لانچ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو 2 باڈی پرابلم یا 3 باڈی پرابلم یا کیپلرز لاز بنیادی طور پہ, تو آپ کو اس کا ایک اچھا ایک ذہن میں اس کی نالج ہونی چاہیے. تو پھر ہم نے, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بورڈ میں مٹا دوں. نہیں اس کو اتنی جگہ یوز کروں. تو اب ہم نے جب یہ ایک اسٹڈی شروع کی تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جب لوگوں کو ایسٹرو ڈائنامکس یا سیلیسٹیل میکینکس, دا سائنس آف دی آربٹس کلیئر ہونا شروع کی تو ہم نے پھر کیا کرنا شروع کر دیا, ہم نے سیٹلائٹس کو لانچ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور سیٹلائٹس کو ہم لانچ کرتے ہیں فرام دا لو ارتھ آربٹ ٹو جیو وچ از دا جیو سنکرونس ارتھ آربٹ اینڈ بیانڈ. ہم پلانیٹری مشن, جیسے کہ یہ ایک بڑی سی سیٹلائٹ یہاں بنی ہوئی ہے, ہم پلانیٹری مشن بھی لانچ کرتے ہیں. تو میرا ابھی, اور میں اس چیز کو ریلیٹ کروں گا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے دوبارہ. تو ابھی ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جب 50 کی دہائی سے لے کے آج تک پھر ہم نے اس چیز میں کافی پروگرس کی. تو اب اس وقت حال یہ ہے کہ اگر میں اس کو ڈرا کرنے کی کوشش کروں تو اس وقت ارتھ کے ارد گرد ہزاروں سیٹلائٹس موجود ہیں. تو اس وقت یہ فگر تھوڑی سی میسی ہو جائے گی بٹ دس از واٹ اٹ ریپرزینٹس. یہ ایکچوئل میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس وقت ارتھ کا حال یہ ہے, اگر آپ اس کو اوپر سے دیکھیں, تقریباً 2500 آرٹیفیشل سیٹلائٹ جو ہیں وہ ارتھ کے ارد گرد اس طرح کی شکل بنائے ہوئے ہیں. اب وہی بات کہ یہ منظر جو ہے یہ ہماری نگاہوں کے ایگزیکٹلی سامنے نہیں ہے. آپ اگر یہاں باہر ابھی جائیں اور آپ روڈ پہ دیکھیں تو آپ کو گاڑیوں کا ایک ازدحام نظر آئے گا, تو آپ سمجھ لیں گے کہ ٹریفک پرابلمز ہیں, دے آر ایشوز. لیکن یہ جو پرابلم ہے دس از این ایسٹرو ڈائنامکس پرابلم, کہ اب یہ اتنا کنجسٹڈ ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کس سیٹلائٹ کی ٹریجیکٹری کس طرح سے پروجیکٹ کرے گی. اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ایسٹرونومی سے ہماری نالج بنتی ہے آف دی موشن آف دی آبجیکٹس, وہ بھی آپ ایسٹرو ڈائنامکس کی لینگویج میں اپلائی کرتے ہیں کہ یہ جو آرٹیفیشل سیٹلائٹس ہیں ان کو کس طرح انشور کیا جائے کہ یہ سسٹینبلی موو کریں, ایک دوسرے کا پاتھ کراس نہ کریں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ویل مینج رہے. اب میرا اس ایگزامپل کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی ایک پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے اب اس میں سے کئی برانچز آف سائنس جو ہے وہ برآمد ہوتی ہیں. اس میں آ جاتا ہے دی ایسٹرو پارٹ, یعنی آپ کو سیلیسٹیل آسمانی معاملات کے اوپر نالج ڈیولپ کرنی ہے. پھر اس میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں اسپیس انوائرمنٹ. اسپیس انوائرمنٹ کہ یہ جس انوائرمنٹ میں پورا ایک سیٹلائٹ ٹریفک ہے وہ انوائرمنٹ کیا ہے, پارٹیکل ڈسٹریبیوشن کس جگہ کیسی ہے, ٹھیک ہے, پلازما ڈسٹریبیوشن کیسی ہے, اس کی ویریشنز کس طرح آتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس اس میں آبویسلی آ جاتا ہے ڈیٹا انالیسس. آپ اتنی سیٹلائٹس کو اگر ٹریک کر رہے ہیں تو دیر از امینس اماؤنٹ آف ڈیٹا دیٹ یو آر پروڈیوسنگ. سو ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے جو اسپیس R&D پروجیکٹس ہیں دے ٹرن انٹو
स्पेस इकोसिस्टम, और उसमें फिर आप करते ये हैं कि फिर मेरा वो जो नुक्ता पहले वाला था कि इस तरह का कोई इनिशिएटिव जब आप लेते हैं और इस तरह की कोई चीज़ आप किसी जगह शुरू करते हैं, ये मेरे आखिरी बात से इसका सूरज पर मौसम क्या है वो भी शामिल कर दिया। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। द सोलर टेरेस्ट्रियल इंटरैक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, डॉक्टर साहब ने ये रिमाइंड कराया कि सूरज और ज़मीन के दरमियान जो क्योंकि आपके पास यहाँ सोलर विंड मुस्तकिल आ रही है, ठीक है, सोलर फ्लेयर्स हैं, और ये प्लाज्मा छूट छूट के यहाँ तक आता है और यहाँ ये अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर को हिट करता है और सैटेलाइट्स को भी डैमेज कर सकता है। नुक्ता रेज करने का ये है कि फिर इस तरह की एक्टिविटी के नतीजे में जो इंडिविजुअल्स फिर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो न सिर्फ उसमें डिग्रियां लें और उसका काम सीखें, बल्कि इंटेलेक्चुअली अपने आप को रेज करके एक ओवरऑल वर्ल्ड, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम को ग्रैस्प करने के लिए यू नीड अ हायर इंटेलेक्ट, और इसके लिए इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि कुछ लोगों का इंटेलेक्ट कम होता है, कुछ लोगों का ज़्यादा होता है, ये डेवलप करने से होता है। तो मेरी कुछ एफर्ट्स का जो है जो मरकज़ है वो ये है कि इस तरह के ये हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है अभी रिसेंटली यूएई में ही, और उसका मतलब एक तो ये प्रॉब्लम स्पेस सेक्टर के लिए बड़ी जेन्युइन है कि स्पेस अब प्राइवेटाइज जो जिस तरह कंपनीज आती जा रही हैं स्पेस सेक्टर के अंदर, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि 10-20 साल पहले आपके जहन में चंद इदारे आते थे, लेकिन अब स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, इन ऑर्बिट, केहान स्पेस, इतने यानी कि प्राइवेट सेक्टर से बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बिकम वेरी सीरियस, नॉट जस्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन बट ऑल्सो फॉर द डिटोरिएशन ऑफ दिस एनवायरमेंट हियर, क्योंकि फिर सैटेलाइट जब अपना एंड ऑफ लाइफ पे पहुंचती हैं, फिर वो डी ऑर्बिट भी होती हैं, फिर वो इंटीग्रेट भी होती हैं, एंड दे कैन स्टार्ट टू पोल्यूट योर अपर एटमॉस्फेयर। तो दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बिकम, और इसीलिए मैंने कहा, वही मेरी पहली बात से इसको मिलाइए कि हम अब जा रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स की तरफ, और मेरी नाकस ओपिनियन में इसका फायदा ये है कि वो मोमेंटम जनरेट करता है जिसके नतीजे में लोगों का इंटेलेक्ट बढ़ना शुरू हो, क्योंकि इस चीज को करने का तकाजा ये है कि आपने सिर्फ एक डिग्री ना ले रखी हो, एक रस्म अदा ना की हो आपने, कि आप यूनिवर्सिटी में एक जगह से दाखिल हुए, डिग्री लेके आप बाहर निकल आए, लेकिन कुछ जज्ब नहीं किया आपने, उस मौजू को अपना ओढ़ना बिछोना नहीं बनाया। इस बात में मैं डॉक्टर साहब से बहुत इंस्पायर हूं कि वो फिर आपकी ज़ात का एक हिस्सा होना चाहिए, वो मौजू जो भी आप कर रहे हैं, एंड देन वो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप उसमें एक्सेल कितना करते हैं, और प्रॉब्लम्स जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के आप कितना काबिल होते हैं। उसी के साथ साथ फिर वो जिसको हम कहते हैं ना साइंटिफिक डेवलपमेंट का जो एक साइकिल है, जो कि जिसमें पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली नहीं इतनी प्रोग्रेस कर पाया, ये इसी तरह के मैकेनिज्म से, और फिर ऑब्वियसली मैं इसमें बहुत सारे दूसरे मौजू कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है कि सपोर्ट कितनी चाहिए या रिसोर्सेज वगैरह, वो एक अलग बहस है जो किसी और वक्त की जा सकती है। लेकिन मेरा ये है कि ये, अब मैंने इस एग्जांपल दी आपको स्पेस R&D की, अब इसी में आप किसी भी मॉडल, इस मॉडल के अंदर आप कोई दूसरा मौजू भी रख लीजिए, आप आर्ट एंड क्राफ्ट को रख लीजिए, आप म्यूजिक को रख लीजिए, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल ये दी इसलिए कि मेरा मौजू है तो मुझे समझाना जरा इसमें आसान है। तो अब आप ये देखिए ना कि अगर अब एक बंदा क्लियरली ऑर्बिटल डायनामिक्स या दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो सर्कुलर मोशन किसी तरह की भी होती है उसको नहीं समझता होगा, तो उसको 2500 ऑब्जेक्ट्स की ट्रेजेक्ट्रीज कैसे तरह समझ में आए, और वो उस पूरे मंजरनामे को ग्रैस्प कैसे करेगा। उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब ने पॉइंट आउट किया, बहुत सारे फिजिकल प्रोसेसेस जो चल रहे हैं इसके अंदर। अब इसमें मतलब लो अर्थ ऑर्बिट जो है, आपको पता है कि उसके अगर आप अर्थ की एटमॉस्फेयर की बात करें तो देयर आर 5 लेयर्स, राइट, इंक्लूडिंग द आयोनोस्फेयर, 6 लेयर्स, बट अगेन हम उसको एक साथ काउंट करते हैं। आयोनोस्फेयर से जब एक स्पेसक्राफ्ट पास करता है तो उसका एक अलग बिहेवियर होता है। तो ये जो मामला यहां हो रहे हैं, इसके लिए फिर स्पेस एनवायरनमेंट, प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है जी, और किसी हद तक पार्टिकल फिजिक्स, ये चीजें फिर आपको उसमें वही बात कि आपका उसमें इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी
بلڈ کرنی ہوتی ہے جس سے آپ اس کو پروسیس کر سکیں. صرف وہ ایک سطحی لیول پہ وہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے, یہ سارا جو ڈیٹا ہے اس کو آپ انجسٹ کریں گے, اور پھر میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پھر اس کی انٹرپریٹیشن یا اس سے کچھ اخذ کرنے کے لیے آپ کو پھر سے انٹلیکچوئل کیپیسٹی کا اطلاق کرنا پڑے گا. ایک بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سافٹ ویئر ہے, آپ نے اس پہ کوئی ڈیٹا کرنچ کیا اینڈ دین اٹ گیو یو سم تھنگ آؤٹ. اگر ایسا ہوتا تو دنیا, اگر صرف یہ ہوتا تو دنیا سے سائنسدانوں کا, محققین کا, اسکالرس کا وجود ہی ختم ہو چکا ہوتا. کیونکہ وہ جو ایک مینٹل کیپیسٹی ہے جس کے نتیجے میں آپ نتائج اخذ کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں آپ ایک سینسیبل آؤٹ کم لا سکتے ہیں, اور جس سے کہ پھر آپ کی نہ صرف نالج میں اضافہ ہوتا ہے اوور آل نالج بیس میں, بلکہ آپ جو پرابلمز ایٹ ہینڈ ہے ان کو ریزالو کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ سائنٹیفک R&D کا سائیکل, اور کئی ممالک میں آپ یو ایس کی مثال لے لیں, اس میں پروسیس یہی چلا ہے کہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی لوگوں کی ریز ہوئی, اور پھر وہ ایک سائیکل چلا کہ وہ ان سبجیکٹس میں ان کی فزیکل مینیفیسٹیشن دیکھنے کے قابل ہوئے. اب جب اسپیس ریس شروع ہوئی تھی تو اس زمانے میں کسی نے اس چیز کو پوری طرح سے سمجھا ہوگا نا کہ ایک آبجیکٹ کا دوسرے آبجیکٹ کے ارد گرد موو کرنے کا مطلب کیا ہے, اینڈ دین دے ور ایبل ٹو لانچ اٹ. تو یہ جو گیپ ہے نا فرام a superficial understanding or let's say a limited understanding to a clear manifestation in your mind of what that object, what that study or that subject is, یہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ یہاں پہ اس کو کیا جائے. اور میں ایک چیز یہ ریکمینڈ لوگوں کو کر رہا ہوں کہ چاہے بہت بڑے نہ صحیح, اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے پروجیکٹس اور اس طرح کے آئیڈیاز پہ کام کرنے کی کوشش کیجئے جس کے نتیجے میں آپ اپنے انٹلیکٹ کو پالش کر سکیں, اور اس کے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈگری کی شکل میں ہونا کافی نہیں ہے, آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہوگا. میرا خیال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس گفتگو کا بڑی اہم بات کی آپ نے کہ انٹلیکچوئل پوٹینشیل, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہی ہے جو ایک پروگرام کو آگے لے جا سکتی ہے. اسپیس پروگرام ہو, کوئی سا بھی پروگرام ہو. اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں موجود تھے جب ڈاکٹر طارق مصطفیٰ یہاں آئے تھے, تو پاکستان کا جو خلائی پروگرام ہے وہ 1960s میں شروع ہوا. 1962-63 میں سپارکو بنا. امریکہ نے ہمیں بہت سے راکٹ دیے تھے جو موسم کا حال جاننے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. تو یہاں زمین سے چھوڑ کر اوپر جو ایٹماسفیئر ہے, اپر ایٹماسفیئر ہے, اس ادھر ہواؤں کا رخ دیکھنے کے لیے, تو وہ پوری تفصیل انہوں نے ہمیں بتائی. اب انڈیا کا اسپیس پروگرام اس وقت تک شروع ہی نہیں ہوا تھا, مگر ہوا یہ کہ ان کا اسپیس پروگرام اوپر بڑھتا چلا گیا, اور وہ پہلے چاند پہ گئے, پھر مریخ پہ گئے. مریخ کے گرد ان کا اسپیس کرافٹ اس وقت منگلیان کے نام سے, شاید منگلیان, ہاں, وہ گردش کر رہا ہے. ہمارا دوسری طرف چلا گیا, ہم اوپر گئے اور پھر ہوتے ہوتے زمین پر واپس پہنچ گئے. فرق کیا کہ ادھر اسکول, کالج, یونیورسٹی کی تعلیم ایسی تھی جو انڈیا کو اوپر لیتی چلی گئی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اور بھی اسی طرح کے اعداد و شمار ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنا زیادہ فرق ہے, کہ ادھر ہر سال سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کوئی $180 بلین کے لگ بھگ ہے, ہمارا 3 تک بھی نہیں پہنچا, یعنی کہ 60 گنے کا فرق. اسپیس پروگرام میں بھی اتنا ہی فرق ہے. اور یہ سب اس لیے کہ جو باتیں آپ نے کی نا کہ کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ, ہمارے ہاں یہ ہوتا امتحان میں کہ رائٹ اے شارٹ نوٹ آن فنا فنا. ارے بھائی کیوں, وائی رائٹ اے شارٹ نوٹ, کیا میرا اس سے فائدہ, کیا میں نے سیکھا؟ وہ تو بس وہ رٹو توتوں والا حساب ہوتا. لیکن جب آپ کو ایک نیا پرابلم سالو کرنا ہوتا نا, بہت سے لوگ اس سے بھاگ جاتے ہیں, واک آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی انسین پرابلم آ گیا, یہ تو ہم پر ظلم ہوا, زیادتی ہوئی.
मगर प्रॉब्लम ही वो होता है कि जो आपने पहले से न देखा हो। बेशक। अब यहाँ जो इतने नए फील्ड्स खुले हैं, ये कहीं किसी किताब में दर्ज नहीं थे, ये तो वक्त के साथ नए बनते चले गए, क्योंकि सवाल दर सवाल, एक सवाल से सिर्फ एक जवाब नहीं मिलता है, एक सवाल से दूसरा सवाल बनता है। तो आप यूं एक पूरा एक इसका एक सिस्टम बनता चला जाता। तो ये बात मेरा ख्याल है आपने बहुत अच्छी तरह से यहाँ लोगों को बतलाई है। निज़ाम तालीम बदलना, उस चीज़ को बदले बगैर 100 साल बाद भी हम जमीन पर ही होंगे। बिल्कुल। या फिर ये होगा कि चाइना से हम कहेंगे जी हमारा सैटेलाइट ऊपर पहुंचा दो, भेज दो। जी। वैसे एक बात ये है जी, देखें, आपने यूएई की बड़ी तारीफ की, वो तो है, उनके पास वसाइल हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मरीख पर चले गए, लेकिन उनके यहाँ भी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो डेवलप नहीं हुई है, कम हुई है, और बहुत कम हुई है, बिल्कुल बहुत कम हुई है। दूसरा ये कि वहाँ उनको हाथ से काम करने को इनकरेज नहीं किया जाता। अब मैंने अखबार में कुछ दिन पहले पढ़ा कि उधर पिज्ज़ा पार्लर, पिज्ज़ा का कोई चेन है, हाँ, तो पिज़्ज़ा हट, हाँ, उधर ऑर्डर दिया गया सरकार की तरफ से, यूएई की सरकार की तरफ से, कि यहाँ अब मैनेजर यूएई के शहरी होंगे। इस पर बड़ा शोर मच गया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि ये काम, पिज्जे का काम आप हमें दे रहे हैं, ऐसा ही है। हम तो नहीं काम करें। इसके लिए वो एक्सपर्ट पॉपुलेशन जो है, हाँ, ये उनका काम है कि जो हाँ, बैरून मुल्क से। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ने बड़ा अहम नुक्ता, ये मैंने जो आपको यूएई की एक मिसाल दी, उसमें ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, और मैंने यही उसी गैप को मैंने यहाँ बयान किया कि ये गैप मैंने वहाँ देखा, और इसके लिए हमने इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए। वो भी यही कर रहे थे कि उन्होंने ये सब प्रोग्राम्स अनाउंस कर दिए, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास वसाइल की कमी नहीं है, ठीक है ना, दे आर एन ऑयल रिच कंट्री, तो रिसोर्सेज का मसला नहीं है, वसाइल का मसला नहीं है। और फिर वो उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स इनिशिएट करके लोगों को इंस्पायर कर दिया। लेकिन फिर वही बात आ गई कि वहाँ उनके अंदर भी वो मोटिवेशन नहीं थी कि अपने आप को इंटेलेक्चुअली साउंड कर सकें। उन्होंने कहा था कि भाई नेशनल प्राइड तो बहुत अच्छी बात है कि भाई यूएई की जो है ना नाम आ जाएगा उन दुनिया के 5 ममालिक में जिनकी मरीख तक रसाई हुई, मार्स तक इन्होंने अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा। तो और फिर लेकिन वहाँ के जो लीडरान हैं उन्होंने ये नोटिस कर लिया कि भाई जो यंगस्टर्स हैं वो उनको सेंस ऑफ प्राइड तो बहुत है, लेकिन यह है कि उनके अंदर भी वो कैपेसिटी बिल्डिंग वाली बात नहीं आ रही। तो फिर ये किया गया कि आप इस तरह के प्रोग्राम्स और इस तरह की चीज़ें लॉन्च करें जिसका ये तकाजा हो कि वो उससे गुजरे। जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि आपको कह दिया जाए कि भाई आप ये डिफाइन कर दीजिए कि जो है ना एक फोटोन क्या होता है, जबकि आपको ये कहा जाए कि अब एक फोटोन जो है अगर वो मरीख की एटमॉस्फेयर से गुजर के एस्केप कर गया है, या कोई पार्टिकल जो है वो एस्केप कर गया, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी आप कैलकुलेट कीजिए, या कोई प्रॉब्लम आपको दिया जाए और उसका आप मैनिफेस्टेशन देखें। जैसे इस पर मैं जोर देता आया हूं कि वो चीज़ रियल लाइफ में या रियलिटी में मैनिफेस्ट कैसे करती है, सिर्फ किताबी नॉलेज ना हो। तो ये इस तरह की वहाँ भी शॉर्ट कमिंग, और ये सिवाय चंद ममालिक के बहुत सारे ममालिक में यही मसला है, ख़ास तौर से साउथ एशिया में। और इंडिया ने जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया उनके स्पेस प्रोग्राम का, उसमें वो लोग जो हैं वो ऐसे ट्रेन हो गए हैं बहुत, और ऐसे इदारे वहाँ बन गए हैं जो कि लोगों को उस चीज़ से गुजारते हैं जिसमें कि उनकी जहनी नशोनुमा होती है। वो सिर्फ डिग्रियाँ या कागज़ के टुकड़े लेकर नहीं निकलते, वो जो हैं वो फिर उस इंटेलेक्चुअल सलाहियत में होते हैं कि उनको जब कहा जाए कि आप एक सैटेलाइट का ऑर्बिट डिज़ाइन कीजिए, तो उनको उसको किताब से निकाल के एक रियलिटी बेस्ड सोल्यूशन बनाने पे कुलिया या महारत हासिल होती है। और निज़ाम तालीम का इसमें बहुत बड़ा एक रोल है कि आप स्कूल लेवल पे और फिर कॉलेज लेवल पे वो उस पूरा उनको उस प्रोसेस से गुजारा जाए। मैं इसमें एक और चीज़ का इजाफा ये करता हूँ कि मसलन आप अपने स्कूल और कॉलेज से गुजर गए, आप यूनिवर्सिटी में हैं और
وہ سارا نظام اب تک ٹھیک نہیں ہوا یا اس کی اصلاح نہیں کی گئی، تو کیوں نہ آپ اپنے آپ پر ابھی بھی کام کریں. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بے شک ٹھیک ہونی چاہیے اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو کرنی ہوں گی، لیکن انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہر کوئی اپنے اپنے موضوع میں اگر ابھی سے شروع کرے تو آپ انڈیویجول لیول پہ تو کم سے کم اس پہ کمانڈ دسترس حاصل کرنا شروع کریں گے کہ آپ اس سبجیکٹ کی جو نالج ہے اس کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں. تو میں اکثر جگہوں پہ آج یہ ایک تھوڑا سا ایک اینگل کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کم سے کم ایٹ دا ویری لیسٹ منیمم لیول پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیولپمنٹ اس طرح سے کریں کہ آپ ایک صرف سطحی اور ایک یعنی بہت ہی سپرفیشل لیول پہ کہ آپ کو ڈگری ملے گی اور کل آپ نے نوکری کرنی ہے، اس چیز سے تھوڑا سا اور اوپر جائیے، اس سے تھوڑا سا باہر نکلیے. یہ سب باتیں اپنی جگہ برحق ہیں کہ بھائی آپ کو کریئر بنانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن جب آپ ایک موضوع پہ دسترس حاصل کریں گے، آپ کا اوڑھنا بچھونا وہ ہوگا تو وہی چیز آپ کی جگہ بنائے گا آگے جا کے. لیکن اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے ملک کے لوگوں کی بھی انٹلیکچوئل کیپیسٹی بڑھنی شروع ہوگی، اور شاید کہ پھر کبھی اگر ایسا کچھ انیشیٹو لیا گیا کہ نظام کو صحیح کیا جائے اور ایسے انیشیٹو لیے جائیں جو کہ پروڈکٹیو ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں پھر وہ ایک سائنٹیفک R&D کا ایک عمل ممکن ہے کہ چلنا شروع ہو جائے. بہت مناسب بات، بہت مناسب. دیکھیے بعض دفعہ تو فرق بھی نہیں پڑتا آپ کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو. اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہوا ہے، اپنے دماغ کو ٹرین کیا ہے کہ نیا راستہ کوئی نکالنا ہے، تو پھر آپ کامیاب ہوں گے، اور کامیابی کی کوئی حد بھی نہیں. بہت سی میں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن جو دو ایسے لوگ ہیں جو بلیک ہول سے منسلک ہیں ان کی میں دیتا ہوں. ایک جس نے یہ دیکھا کہ جو جینیرک دوائیں ہیں وہ پاکستان میں ان کو کوئی نام دے کر بیچا جاتا اور بہت مہنگا بیچا جاتا. اس نے اپنی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کھولی، اس نے ان دواؤں کا کیمیکل فارمولا حاصل کیا اور پھر وہی چیز پاکستان میں بنانے لگا. جب آپ کے پاس فارمولا ہو جائے تو پھر آپ کو وہ دوا بنانے میں وہ ضروری نہیں کہ آسان ہو، لیکن آپ وہ پروسیس شروع کر سکتے ہیں، آپ وہ کیمسٹری سیکھ سکتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں کہ وہ ان کیمیکل پروسیسز کو صحیح حالات میں اپنے انجام تک پہنچائیں. اینڈ ہی از ون آف دا ریچسٹ پیپل ان پاکستان ٹوڈے، ون آف دا ریچسٹ. ڈگری شگری کا کوئی اس میں بہت عمل خوبصورت دخل مثال نہیں. ہے، بہت خوبصورت مثال. اور دیکھیے یہ نالج کی جس ڈاکٹر صاحب نے جو بہت خوبصورت ایگزامپل دی، ہم جو ہے بڑے کچھ فینسی ورڈ یوز کرتے ہیں نا، انوویشن، کریٹیوٹی، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ڈگری ہے نہیں ہے، کس لیول کی ہے، ماسٹرز ہے، PhD، واٹ ایور دیٹ از، لیکن آپ ایک سبجیکٹ کو اس حد تک جانتے ہیں کہ اس سے آپ کریٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، کریٹیوٹی لا سکتے ہیں اور انوویشن کر سکتے ہیں. اور یہ دو کی ورڈز آج کل ساری دنیا یوز کر رہی ہے، انوویشن اینڈ کریٹیوٹی. لیکن آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے اس کو ریئلائز کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو اس کے لیے تیار نہیں کرتے. جنہوں نے اس کے لیے تیار کیا اب ان کے آج دیکھ لیجئے، آپ کو یہ لگے گا کہ یہ ایک بہت دہرائی گئی مثال ہے کہ بھئی آپ ویسٹرن کنٹریز کی مثال دیکھیے، کیا وہ کسی اور طریقے کے دماغ لے کر پیدا ہوئے؟ کیا وہ کوئی اور طریقے کے ان کے حالات رہے ہیں؟ جس طرح کے چیلنجز ہم نے دیکھے ہیں سیاسی، معاشی، معاشرتی، ان سب سے گزرے ہیں یقیناً ماضی میں. لیکن یہ کہ پھر ایک ریئلائزیشن کہ آپ کو لوگوں کی سوچ کا دھارا اور ان کی انٹلیکچوئل پروسیسنگ کیپیسٹی کو بڑھانا ہے. جو کہ اب جرمنی کی آپ ایک مثال لے لیجئے، آپ جرمن انجینئرنگ، جرمن ٹیکنالوجی، اس کی آج آپ مثالیں دیتے ہیں، اور آپ ان کی ٹیکنالوجی جب دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ایک عام دوسری کسی چیز سے بہت مختلف ہے. آپ ایک چائنیز پروڈکٹ کو اور ایک جرمن پروڈکٹ کو ساتھ رکھ کے دیکھ لیجئے،
آپ کو کریٹیوٹی, انوویشن اور ریپلیکیشن کا فرق سمجھ میں آ جائے گا. اور وہ اس لیے ہے کہ دے آر گڈ ایٹ واٹ دے ڈو. انہوں نے اس سبجیکٹ کو اس طرح سے سیکھا ہے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, ان کی مثال تھی کہ آپ نے اس دوا کی کیمسٹری سیکھ لی تو آپ نے ایک الیکٹریکل سسٹمز کے انز اینڈ آؤٹس سیکھ لیے کہ کون سی سرکٹری جو ہے وہ ایفیشینٹلی پرفارم کرے گی, اینڈ ہاؤ وڈ یو پرفارم دا کمبشن اینڈ واٹ ناٹ. تو ان کی آپ آٹو موبائل انڈسٹری دیکھیے, ان کی اسپیس انڈسٹری دیکھیے. تو یہ مثالیں جو ہیں ویسٹ کی, کوئی کسی کو کم یا زیادہ دکھانے کے لیے نہیں دی جاتی, یہ حقیقت مبنی ہے. امریکہ کی مثال یہ کل ہی کی بات ہے, مجھے ایک جی آئی کے کا لڑکا ملا, میں ایئرپورٹ سے کراچی سے واپس آ رہا تھا, ایئرپورٹ پہ ملا تو اس نے مجھے پہچانا, اس نے ہماری سلام دعا ہوئی. اس نے بتایا کہ میں کراچی سے واپس آ رہا ہوں, میرا انٹرویو ہوا تھا, جاب انٹرویو. میں کہا مل گیا؟ اس نے کہا ہاں مل گیا, بڑا خوش تھا. ایز واٹ؟ چیف فائنینشیل آفیسر. تو میں نے کہا لیکن آپ تو اس وقت انجینئرنگ پڑھ رہے تھے, الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھ رہے تھے. کہا الیکٹریکل انجینئرنگ میں کوئی جابز نہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو انجینئرنگ کی ڈگریاں لیتے ہیں وہ انہی کاموں میں ملٹی نیشنلز کے ساتھ لگ جاتے ہیں. دیر آر نو انجینئرنگ جابس. اچھا اب انجینئرنگ جابس کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے انوویٹ نہیں کیا. دیکھیں وہ انجینئرنگ کا گریجویٹ اپنا کام خود بنا سکتا ہے. وہ اگر خود سے کوئی چیز شروع کرے, انوویٹ کرے, کریٹ کرے, بنائے, تخلیق کرے, تب ہی اس کی وقت پیدا ہوگی. تو یہ جو آج کل ڈگریاں ہمارے ہاں مل رہی ہیں یہ ہمیں اس کام کے لیے تیار نہیں کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ ناکام کہلاتا ہے. وہ نظام جو آپ کو سوچنا سمجھنا سکھائے, میرا خیال ہے آپ کے لیکچر کا یہی لب لباب ہے کہ دیٹ وچ میکس یو تھنک از ایجوکیشن, اور کچھ نہیں. بالکل بالکل, بہت بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کو ایک جملے میں سمویا ہے. وہ ایجوکیشن کا مقصد صرف یہ ہے, اب مثال کے طور پہ ایجوکیشن کو اگر آپ ایک لے مینس کی ٹرم میں ڈیفائن کرنا چاہیں کسی بھی جگہ, تو آپ کو یہی سننے کو ملے گا کہ آپ نے ڈگری کون سی لی ہے اور کتنے سال کی لی ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, تعلیم, علم کا حصول, وہ اس کی ایک عمومی جنرک ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اس قابل ہو سکے کہ آپ اپنی ذہنی صلاحیت کو یوز کریں, ریگارڈلیس آف واٹ سبجیکٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. آپ کا ذہن تعلیم سے پہلے اور تعلیم کے بعد, اب وہ تعلیم چاہے ڈپلوما ہو, گریجویشن ہو, ماسٹرز ہو, پی ایچ ڈی ہو, پوسٹ ڈاک ہو, کچھ بھی ہو, لیول ایک الگ چیز ہے. تعلیم سے پہلے اور تعلیم کے بعد فرق کیا پڑنا چاہیے آپ کی ذات کے اندر؟ وہ فرق یہ پڑنا چاہیے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس نالج کو استعمال کر کے اس سے کچھ تخلیق کر سکیں, پروڈیوس کر سکیں اور اس کو اپلائی کر سکیں. اور اسی لیے میں نے جو اپنی مثالیں دی ہیں وہ اسی لیے دی ہیں کہ جب آپ کچھ کسی پرابلم, اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں بڑا اچھا اضافہ یہ کیا کہ آپ جب پرابلم کو سوچتے ہیں ایک ان سین ڈومین میں, وہی تو مقام ہے کریٹیوٹی کا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کمفرٹ زون میں رہیں, کہ جس جگہ ہمیں آرام ہے, اور یہ بھی ایک پیچھے رہ جانے کی وجہ ہے بہت بڑی کہ آپ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں کہ جو چیز بڑے آسانی سے ہو جائے گی, بس صبح 9 بجے جاؤں, رات کو آ جاؤں اور یہ ایک بنیادی سا کام کر لوں. لیکن تخلیق کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے آپ کو ذہن لگانا پڑتا ہے, لیکن اس کا جو ریوارڈ ہے, اس کا جو انعام ہے, اس کی جو آؤٹ کم ہے, پھر وہ اس شکل میں نکلتی ہے جس شکل میں آپ دوسرے ممالک میں دیکھ رہے ہیں آج. تو نقطہ کہنے کا ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے یہی ہے کہ اس سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھائیے. جو بھی آپ کا شعبہ ہے, کوئی بھی شعبہ ہے, لیکن اس میں اس شکل میں اگر آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے, ریگارڈلیس آف واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ یو, ایٹ لیسٹ یو ول بی ایبل ٹو ایکسل. اور آپ کا اسکوپ پھر بن جائے گا. آپ کو یہ دیکھنا نہیں پڑے گا کہ اس شعبے کا اسکوپ کتنا ہے. پھر آپ کا انڈیویجول کا اسکوپ ہوتا ہے, کسی ڈسپلن کا اسکوپ نہیں ہوتا, ایک انڈیویجول کا اسکوپ ہوتا ہے.
تو یہ آج کا پیغام تھا. ٹھیک ہے, اب میرا خیال ہے جو سوال جواب ہیں اس کی طرف آتے ہیں. سر ویلکم ٹو دا بلیک ہول. سر آپ کی ساری بات سنی, سر نے بھی بات ایڈ کی, تو اس سے سارے سے میں ایک اپنی لائف کی ایگزامپل شیئر کروں گا, اس کے بعد ایک کویشچن ہے. میں نے ابھی ایف ایس سی کی ہے, ٹھیک ہے, کمپلیٹ کی ہے. اب میں آگے گریجویشن کے لیے, میں انڈر گریجویشن پروگرامس کے لیے میں ایڈمیشن ٹیسٹ دے رہا ہوں. تو مجھے جو ایف ایس سی میں یا 9th 10th میں پڑھایا گیا ہے وہ اور جو ٹیسٹ میں سلیبس, جو ٹیسٹ میں چیزیں ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. ٹیسٹ میں کیا ہے, کریٹیکل تھنکنگ, ڈیٹا انالائسز اور ان چیزوں کے جو ہے کویشچنز آ رہے ہیں, اور اس کے اوپر مجھے اسٹڈی کرنا پڑ رہا ہے, اور میں کر رہا ہوں. لیکن اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا, کیونکہ اب اگر جب سر مجھے بتا رہے ہیں, جب آپ چیزیں بتا رہے ہیں کہ یار تم اس طرح کریٹیکل انالائسز کرو اور آگے کامیاب ہوگے, تو میں اپلائی کر رہا ہوں. اینڈ سیکنڈلی ہم اسٹوڈنٹس کوئی کمفرٹ زون میں نہیں رہتے, لیکن ہمیں رکھا جاتا ہے کمفرٹ زون میں بائی دا ٹیچرز اینڈ بائی دا سسٹم, کہ یہ کمفرٹ زون میں رہیں, جو کرنا ہے وہ کریں. جو نکلتے ہیں اسٹوڈنٹس اس چیز سے نکلتے ہیں, وہ اپنے بیس پہ نکلتے ہیں. اینڈ لیکن اگر سسٹم سارا چینج ہو جائے, ہر اسٹوڈنٹ کو کریٹیکل انالائسس کہا جائے, تو میں بھی ہر دوسرا اسٹوڈنٹ کچھ نیا بنا لے. کیونکہ ہم کچھ اسٹوڈنٹس نکل لیتے ہیں, لیکن جو نہیں نکل پاتے, جن کو نہیں بتایا جاتا, وہ ان کی تو لائف وہ. آپ کا نام کیا بیٹا؟ داؤد. ایف ایس سی آپ نے بھی کیا ہے, ماشاء اللہ, بڑی ینگ ایج میں آپ جو ہے نا سوچنے سمجھنے کی ڈائریکشن میں ہو. میرا مختصر, ڈاکٹر صاحب اس پہ کامنٹ کریں گے تو بہت اچھا ہوگا. میرا مختصر اس میں کامنٹ یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہو نا, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے کہا کہ ایف ایس سی آپ نے کیا, آپ نے اس میں کئی سبجیکٹس پڑھے, اور اب جو آپ کو ٹیسٹ دینے پڑ رہے ہیں اس میں چیزیں وہ تھوڑی سی ایڈوانس لیول ہے, جو آپ کو کبھی آپ اس سے روشناس نہیں ہوئے. تو اب یہ بات ہے کہ اب جیسے ہمارے جیسے لوگ اب یہ کوشش کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کی کوششیں سالوں سے چل رہی ہیں, تو اب پورے نظام, آپ نے صحیح کہا کہ اس کو چینج ہونا چاہیے, لیکن آپ اس کا کتنا انتظار کرو, کیا ہم اس کا انتظار کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس لائف ٹائم تو ایک ہی ہے. یہ بے شک درست بات ہے کہ چینج ہونا چاہیے, اور کسی نہ کسی کو کرنا ہوگا, کوئی نہ کوئی کرے گا. لیکن اب جیسے کہ آپ کو ہماری کسی بات سے کوئی انسپریشن مل گئی ہو, کچھ سوچ مل گئی ہو, تو اب آپ اپنے اوپر کام کرو کہ یار اتنا میں نے جو پڑھا تھا, یہ مختلف سبجیکٹس ہم نے پڑھے, لیکن اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے میں اپنی ویلیو میں اضافہ کیسے کروں. ٹھیک ہے, تو اس نظام کے چینج ہونے سے پہلے جب بھی وہ ہوگا, آپ اپنے اندر ہی وہ چینج کیوں نہ لے آؤ. آپ کو کمفرٹ زون میں رکھا گیا, آپ نے خود, آپ کے الفاظ ہیں, آپ نکلو اس سے, اور جو نکلتے ہیں وہ مثالیں پھر آپ کے لیے روشن مثالیں بن جاتی ہیں کہ وہ لائف میں اچیو بھی کرتے ہیں, اور وہ اپنی منزلوں کو بھی پاتے ہیں. یہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ ذاتی ایفرٹ ہوتی ہے, لیکن اگر سب کچھ نہیں کام کرا تو آپ کم سے کم ذاتی لیول پہ تو کر لیں. ٹھیک ہے, دیکھیں, ضروری نہیں کہ یہ صرف پڑھنے لکھنے سے متعلق ہو. گاڑیوں کے میکینک آپ دیکھیں, آج کل کی جو گاڑیاں آ رہی ہیں اس قدر کمپلیکیٹڈ ہیں, ان میں ایسے ایسے سسٹمز ہیں کہ انسان حیران ہے, سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ لائٹ کیسے آن ہوتی ہے, انجن کیسے سٹارٹ ہوتا ہے, کھڑکیاں کیسے کھلتی ہیں, اور ہر ایک جو ہے وہ الگ بٹن سے بھی چلتی ہیں. ایک بٹن دباؤ تو ساری بھی چل سکتی ہیں. تو اس سب کچھ کو سمجھنے کے لیے نا, ہمارا جو میکینک ہے وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے, وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے, اور جو ان میں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے وہ زیادہ کماتے بھی ہیں, ان کی مانگ بھی زیادہ ہوتی ہے. یہی بات ہے کہ آپ نے ایف ایس سی کیا, اچھا ایف ایس سی کیا نہ کیا کوئی فرق نہیں پڑتا. ایکچولی جب آپ جاب میں جائیں گے دیکھا جائے گا کہ آپ نے سیکھا کیا ہے, کہ آپ کا پی ایچ ڈی بھی ہو. آج کل ایسے پی ایچ ڈی نکل رہے ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں آتا, اور جن کو کوئی بھی نہیں رکھے گا. اس کے برعکس وہ میکینک جس کی میں بہت عزت کرتا ہوں, اچھا میرا میکینک جو ہے نا, بتاتا ہوں, ادھر فائر بریگیڈ کے پاس ہے, اس نے ایک ایسی گاڑی بنائی جو پانی پر بھی چل سکتی ہے اور روڈ پر بھی چل سکتی ہے. ان پڑھ ہے, ٹوٹل ان پڑھ, مگر اس نے یہ چیز بنائی اور اس کو ایک بڑی سیٹسفیکشن ہوئی. علاوہ اس نے طرح طرح کی گاڑیوں کو ٹھیک کرنا سیکھا. وہ اچھا بزنس مین اتنا شاید نہیں ہے, اسی لیے کروڑ پتی نہیں ہے, لیکن ٹھیک ٹھاک ہے, ہی از ڈوئنگ ویری ویل فار ہمسیلف. تو ایسے لوگ ہیں جو ایک ملک کو بناتے ہیں, اور ہمارا جو عمومی لیول ہے وہ اوپر اٹھاتے ہیں. وہ جو اپنے دماغ سے خود
समझना सीखते हैं. बिल्कुल. और डॉक्टर साहब की एक बात मैं यहाँ से बोरो करूँगा, बहुत खूबसूरत बात, कि देखो जो आपने बात अभी कही ना, अब इसमें जो अहम बात डॉक्टर साहब ने ऐड की कि पीएचडी, अब अगर आप जो तलकीन हम जो बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस तरह से नहीं चलते तो अक्सर आपकी जो एंड रिजल्ट होता है ना वो होता है पीएचडी विद नो सब्सटेंस. आपके पास फलां डिग्री है, अंदर से खाली है, पीएचडी है, पोस्ट डॉक है, मास्टर्स है, अंदर से खाली. फिर ये नतीजा होता है उस चीज़ का जिसको कि हम डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो वही बात जो आपने जो सवाल किया उसका ये है कि आप बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन अपनी ज़ात पे जो आप काम कर सकते हो वो आपके बस में है, वो आपके बस में है. मेरे बस में ये है कि मैं अपने आप को बना लूँ और फिर मैं जहाँ तक जाऊँगा वो वहाँ तक जाएंगे. और बाकी इर्द गिर्द की चीज़ें अगर फेवरेबल होना शुरू हो जाए तो वो और भी अच्छा है. ठीक है, ये है. और किसी के पास कोई? सर आपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की बात की कि हमें अगर एजुकेशन सिस्टम में बताया नहीं जाता तो हम खुद उस पर काम करें. सर मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन सर कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पे हम फंस जाते हैं या हमें कोई पैथ चाहिए होता है किसी चीज़ की तरफ जाने का. जैसे कि मैं अगर वेक्टर स्पेसेस के बारे में सोचूं और रिंग्स या फील्ड के हवाले से उनकी तरफ सोचूं तो मैं एक जगह पे जाऊंगा, मेरे पास रिसोर्सेज होंगे यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा और मैं एक जगह से दूसरी जगह पे निकल जाऊंगा. तो ये मुझे पैथ कौन बताएगा इसका, अगर मैं खुद ही भी डेवलपमेंट अपनी करना चाहूँ तो इसकी? भाई आपने जो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की तरफ इशारा किया, पाकिस्तान में मैथमेटिक्स समझने वाले लोग बहुत कम हैं. जो कुछ आपको यूट्यूब पर मिलेगा, इंटरनेट पे मिलेगा, उसी पर आपको इत्तेफाक करना होगा. वही चीज़ है जो एक्चुअली आपके काम में आ सकती है. और देखें हर चीज़ समझ में आ सकती है, बस थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है. अगर वो नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और पीछे चलें. जब आप अपनी बुनियाद को मजबूत करेंगे फिर आप अगला कदम, फिर अगला, यूं आप एक सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएंगे. सारे मैथमेटिशियंस ने ऐसा ही सीखा. देखिए टीचर यूज़फुल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये वो काम है जो आपको खुद करने हैं. कोई और आपको इसकी तरफ लेकर नहीं जा सकता. हाँ, अगर आप किसी ऐसे डेवलप मुल्क में हो, फ्रांस में हो, अमेरिका में, चाइना में, तो आपको आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कुछ हल्की फुल्की बातें करके आपको एक लाइन की तरफ इशारा कर सकते हैं, उसकी तरफ ले जा सकते हैं. लेकिन बाकी काम फिर आपको खुद ही करना होगा. सो इट इज़ 90% yours and 10% theirs. एग्जैक्टली माई पॉइंट वॉज दिस कि मुझे जो वो लाइन अगर किसी पॉइंट पे आके चाहिए हो, क्योंकि अभी फ्लूइड मैकेनिक्स जब मैं थोड़ी सी पढ़ रहा था तो मैं पीछे, आपने कहा कि थोड़ा पीछे जाएं. मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ आपके लिए. डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि और वही बात मैंने एम्फोसाइज़ की अपने पूरे 1-1.5 घंटे में कि अपने ऊपर काम आपने खुद ही करना है. हाँ, इस बात को मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि मेंटोरशिप जो है वो आपको एक लाइन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आपको एक थोड़ी सी गाइडेंस देकर, आपको वो कहते हैं ना अंग्रेजी में नज दे देती है. और जब तक कि ये इंटरनेट और गूगल और इन सब चीज़ों का ज़माना नहीं था तो 1-to-1 मेंटरशिप काफ़ी अहमियत रखती थी. और इर्द गिर्द आपके अगर ऐसे लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वो उसका एक फुकदान है, लाजमी बात है. लेकिन आज भी आप ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स, ऐसे फोरम्स ज्वाइन कर सकते हैं जहां लोग अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं. मैंने ट्रांजिशन किया प्योर एस्ट्रोफिजिक्स से टूवर्ड्स सैटेलाइट डायनामिक्स. ठीक है, और मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने ये किसी की गाइडेंस के बगैर किया है. 90% मेरी एफर्ट इस पर रही होगी, लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोगों को ज्वाइन कर रखा है और ऐसे कुछ गाइडेंस मुझे मिली है जिसने मुझे, अगर मैं थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहा था तो मुझे वापस वो थोड़ा सा उन्होंने गाइड करके लाइन पे लेकर आए. लेकिन डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल बरहक है कि आपको उंगली पकड़ के लेके नहीं जाएगा कोई, वो आपको लेके नहीं जाएंगे. वो एफर्ट जो है, और वो एफर्ट अगेन वही वाली बात, नाम क्या तुम्हारा?
یہ داؤد والی بات کہ وہ جو ہے وہ آپ نے کام پھر خود ہی کرنا ہے اپنے اوپر. پھر ارد گرد کی چیزوں میں اگر آپ کو کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. لیکن میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں کہ آج کل جو ریسورسز آپ کو یوٹیوب پہ یا مختلف قسم کے جیسے اسٹیک اوور فلو ہے, اسٹیک ایکسچینج ہے, اس طرح کے ریسورسز ہیں, ہر سبجیکٹ کے بہت ہی آپ میں چاہیے کمپریہنسو قسم کے ریسورسز موجود ہیں, اور آپ اس میں اپنا سوال لکھو گے. یو شوڈ بی ایبل ٹو نو ہاؤ ٹو آسک اے کویسچن. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ آپ سوال کس طرح پوچھ رہے ہیں. آپ اپنا سوال کمپوز کریں, آپ کو خود بھی شور, کیونکہ دیکھو جواب سے زیادہ اہم سوال ہوتا ہے. یہ سمجھیے گا بات کہ جواب سے زیادہ اہم آپ کو یہ بتا کہ آپ کو سوال کیا کرنا ہے, پھر آپ کو اس کا جواب کی طرف آپ جا سکتے ہیں. تو اپنا سوال کمپوز کیجئے, اور جو یہ پوری انٹرنیٹ کی دنیا ہے اس میں لوگوں سے کنیکٹ کیجئے, آپ کو جواب ملیں گے, پھر باقی سارا کام آپ کے اوپر. السلام علیکم سر. میرا کویسچن ایک دو پارٹس پر ہوگا, اور وہ اس طرح ہے کہ ہم نے اسپیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی اور انٹلیکچوئل کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی. تو میرا کویسچن یہ ہے کہ کسی بھی ہم نے پروجیکٹس بھی کچھ جس طرح ڈسکس کیے تھے, تو کسی بھی کنٹری کا ایک لیگل فریم ورک اسپیس لا کے حوالے سے وہ کتنا ہیلپ کرتا ہے یا کتنا ہینڈر کرتا ہے اس پروسیس میں, کیونکہ ہمارے پاس اگزامپلز ہیں یو ایس اے کی ہے, جاپان کی ہے, رشیا کی ہے, کہ ان کا لیگل فریم ورک میں وہ چیزیں انکارپوریٹ کرتے گئے ہیں جیسے جیسے وہ پروجیکٹس کرتے گئے ہیں, اور کچھ پیرالل گئے ہیں, کچھ اپنے پروجیکٹ کے بعد انہوں نے لیگل فریم میں انکارپوریشن کی ہے. پاکستان کا ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ذکر کیا 60s-70s میں ہمارا اسپیس پروگرام تھا اور اسپیس بورن ہمارے پاس راکٹس تھے, لیکن ہم ابھی تک اگر دیکھتے ہیں تو پاکستان کی کوئی اسپیس لا یا کوئی اسپیس پالیسی فریم ورک نہیں ہے جو کہ ایک ہونا چاہیے. تو اگر ہم ایک اسٹیبلش کرتے ہیں, پہلے تو یہ ہے کہ آپ بتا دیں کہ یہ کتنا ہینڈر کرتا ہے, کیونکہ آپ کے پروجیکٹس میں بھی اگر یو اے ای کی ایگزامپل میں ہم دیکھیں تو کنٹری کا لا اور اس کی پالیسی وہ کتنا ہینڈر کرتی ہے یا کتنا سپورٹ کرتی ہے ان پروجیکٹس کو, اور پاکستان میں اگر ہمیں اس طرح کا فریم ورک بنانا ہے تو کیا وہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جن پہ ایمفسائز کرنا چاہیے. ہاں, یو اے کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل دیتا ہوں, لیکن اگر ڈاکٹر صاحب جو انیشیل پالیسیز کے حوالے سے اگر کامنٹ کر دیں میرے نقطے کے ساتھ ساتھ تو بہتر ہو جائے گا. میں آپ کو یہ جو ایگزامپل دے رہا ہوں تو یہ بہت آپ نے مجھ سے اہم سوال کیا, ہے ذرا قانونی نوعیت کا, لیکن سوال اچھا ہے. اب مثال کے طور پہ جب اب مختصر کوشش کرتے ہیں اس کو دینے کی, یو اے ای نے جب یہ فیصلہ کیا کہ جب وہ اس ڈائریکشن میں جائیں گے, یا اور بہت سارے ممالک نے کیا, تو اب اصل میں وہاں جو حکومت کا جو ایک ڈھانچہ ہے, جو حکومت کا سٹرکچر ہے, وہ ایک مطلب کیا میں صحیح ورڈ استعمال کروں, وہ ایک اتھارٹیرین ٹائپ کا سٹرکچر ہے. ٹھیک ہے, وہاں جو چیزیں نافذ ہوتی ہیں اس کو امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کی طرح اس میں بیچ میں ادھر ادھر اور یہ سب جو ہے نا موومنٹس اتنی نہیں ہوتی. تو اب جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اسپیس کی طرف, اسپیس ڈیولپمنٹ, اسپیس ایکسپلوریشن کی طرف جانا ہے, تو انہوں نے ایک پوری مکمل اسپیس اسٹریٹجی بنائی, 2030 اسپیس اسٹریٹجی. اور جیسے کہ آپ نے سوال کیا, اس کا ایک لیگل ایسپیکٹ بھی ہے کہ جو کوئی مثلا اگر کوئی یونیورسٹی کوئی اسپیس ایکسپلوریشن کے حوالے سے کوئی پرچیز کرنا چاہے, کوئی چیز آنی چاہے, کسی کو بھیجنا ہو, تو اس میں انہوں نے بہت ساری آسانیاں پیدا کیں. اب میں آپ کو جو اپنے انیشیٹو کا میں نے ذکر کیا, اس کو اب میں ایز این اینٹیٹی, ایز اے کمپنی کر رہا ہوں وہاں پہ, تو یہ اس کو شکل دے دی ایک انٹرپرینوریل وینچر کی. اب آپ وہاں کا یو اے گورنمنٹ کو کہیں کہ بھائی ہم اسپیس ایکسپلوریشن کے لیے ایک انٹرپرینوریل وینچر کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ آپ کو بہت انکریج کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ کنٹریبیوٹ کرے گا. تو وہ چیزیں اس میں بہت فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں, یہ میرا ایکسپیرینس ہے. اور انہوں نے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو کہ اس قابل ہیں کہ جو کنٹریبیوٹ کر سکیں. باقی یہاں جو شروعات میں بات ہوئی, میرا خیال ان کا سوال تھا کہ اسپیس لاز کون بنائے گا, کیسے بنیں گے, کیا اس کے خد و خال ہونے چاہیے وغیرہ, یہ نا. تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے لیے تو اتنا ریلیونٹ ہے ہی نہیں. اب اسپیس کے لاز کیسے بنیں گے یہ وقت ہی بتائے گا, لیکن کچھ بڑے عجیب و غریب قسم کے اس وقت دعوے کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ
ایک شخص نے کہا ہے کہ مریخ میری ملکیت ہے اور اس نے وہاں پر پلاٹ بیچنا شروع کر دیا. ہم نام جانتے ہیں شخصیت کا ویسے شاید ادھر ہی. نہیں, ریاض ملک نہیں ہے, ملک ریاض نہیں ہے. میں نے کہا شاید وہی ہوں. تو سنا ہے کہ سارے پلانٹس بک گئے ہیں اور اب وہ سورج بیچنے پر لگ گیا ہے. تو پیپل ہیو ایکچولی پیڈ منی کچھ کو. میں نے بھی ایک کنال کا پلاٹ لیا. ویسے تمہارے سوال میں ایک اضافہ یہ ہے کہ ایک ویسے انٹرنیشنل باڈیز ہیں جو اسپیس لا بناتی ہیں, جیسے یونوسا ہے مثال کے طور پہ, یونائٹڈ نیشنز آفس فار آؤٹر اسپیس افیئرز. اس کے علاوہ ایف سی سی کے کچھ قوانین ہیں جو سیٹلائٹ ڈپلائمنٹ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں کہ آپ نے کس آربٹ میں سیٹلائٹ لانچ کرنی ہے, کون سی فریکوینسیز آپ نے یوز کرنی ہے, کون سی فریکوینسیز آپ نے کراس نہیں کرنی. تو اس طرح کے کچھ انٹرنیشنل لاز ہیں, لیکن پھر مختلف اقوام جو ہیں, مختلف جو ملک ہیں, وہ پھر اپنے گولز کے حساب سے اس کو سیٹ کرتے ہیں. اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کی مثال دی کہ 60s میں یہاں یہ ایک ڈاکٹر عبدالسلام نے غالباً یہ شروع کیا تھا. ان کا آپ کے علم میں ہے کہ ہم تو بڑے آسانی سے ایسے لوگوں کو فراموش کر دیتے ہیں, اس بحث میں نہیں جاؤں گا کیوں کرتے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے شروع کیا اور اس وقت کچھ چیزیں, لیکن پھر وہ جو ایک سٹرکچر ہے آپ کے پاس, وہ ان چیزوں کو پھر اس کے اندر نیچرل ہنڈرنس پیدا کر دیتا ہے, اس کو پنپنے ہی نہیں دیتا. اب دیکھیں جیسا کہ ویپنائزیشن آف اسپیس ہے, اس کے اوپر ابھی تک کوئی اتفاق نہیں ہو سکا. کیا آپ نیوکلیئر ویپنز اسپیس میں نصب کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن اب تک اس پر کوئی قانون نہیں بن سکا ہے. یو این میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے, لیکن مختلف ملکوں کے مختلف موقف ہیں اس کے اوپر. پراپر قانون نہیں ہے. اور یہ جو میں نے جس اصل میں اب میں نے ایک چیز کا آپ کو نہیں بتایا ٹائم کی کمی کی وجہ سے, ان تمام چیزوں کو اگر آپ ایک ورڈ میں بیان کریں تو یہ کہلاتا ہے اسپیس ڈومین اویئرنیس, SDA. اور یہ جو ہے جو ڈاکٹر صاحب نے نقطہ اٹھایا, اس طرح کا انفراسٹرکچر آپ کو چاہیے کچھ ریگولیشنز کا نفاذ کرنے کے لیے, کہ آپ کے پاس پہلے ڈیموگرافک انفارمیشن ہوگی کہ کس سیٹلائٹ کی ٹریجیکٹری کیا ہے, کس کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے آربیٹل پروجیکشن کیسی ہے. اس کے بعد پھر آپ ان کے اوپر کچھ چیزوں کا نفاذ کر سکیں گے, اور وہ چیزیں ظاہر ہے بہت ڈیبیٹیبل ہیں اور بہت کنٹروورشل بھی ہیں, تو لہٰذا اس طرح کے قوانین تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کو بھی اگر چاہے وہ اسپیس R&D ہو یا بایو ٹیکنالوجی ہو یا AI, جتنے موضوعات آج کل ہیں, تو ان کو ترجیحی بنیادوں پہ اس کے لیے ایک پاتھ وے بنانا پڑے گا, اور راستے سے جو یہ بیچ میں جو ہیرا پھیری ساری ہوتی ہے اس کو ریموو کرنا پڑے گا, ورنہ بھی وہ سہولت نہیں ہوگی, وہ ہنڈرنس ہوگی. سر آئی ہیو اے کوشچن پلیز. آئی ایم فرام بلوچستان. سر ہماری جو ایجوکیشن پالیسیز ہے اس میں اس طرح ہے سر, مطلب ہم لوگوں کو نرسری سے لے کے میٹرک تک 7 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, لیکن ہر بک کے لیے ٹیچر الگ ہوتی ہے, لیکن یہ اسٹوڈنٹ ایک ہوتا ہے سر. مطلب اگر ٹیچر ہر سبجیکٹ کے لیے الگ ہوتے ہیں, مطلب مختلف ٹیچر ہوتے ہیں, پھر ایک اسٹوڈنٹ کس طرح سارے سبجیکٹ کو ایک طرح پڑھ سکتا ہے سر؟ اور دوسری سوال یہ ہے کہ سر پاکستان میں جو ہے سر ہر کوئی جو ہے جاب تک لمیٹیڈ ہے. جب وہ جاب پا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اپنا اسٹڈیز چھوڑ دیتا ہے, اور اپنا جو محنت ہے, مطلب جس نے 18 سال اس نے ایجوکیشن پہ سر, اس کے بعد یہ سارا چھوڑ دیتا ہے محنت. سر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کیا UAE میں بھی اسی طرح ہے سر ایجوکیشن پالیسیز؟ میں تھوڑا اب کوشش کرتا ہوں آپ کے جواب کو رسپونڈ کرنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے دوسرا جو حصہ ہے سوال کا اس کا جواب پہلے دیتا ہوں. وہ یہ کہ دیکھو آپ نے کہا نا کہ کوئی بندہ 8, 10, 12 جماعتیں پڑھتا ہے, اس کے بعد اس کا مقصد جاب حاصل کرنا ہوتا ہے, پھر وہ چھوڑ دیتا ہے. تو اس میں لوگوں کو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پہلے آپ یہ اصل میں وہی بات نا کہ یہ چیز نہیں سکھائی جاتی. آپ یہ تعین کر لیں کہ آپ what do you want to become, آپ اپنے آپ کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اگر یہ ڈیفائن ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ ایک اسٹیٹ آف رینڈم پروگریشن کے اندر ہوتے ہیں کہ یار ابھی میں نے میٹرک کر لیا, اب یہ کر لوں گا, اب نوکری مل جائے گی, آگے پتہ نہیں کیا ہوگا, پھر پتہ نہیں کیا ہوگا, پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ
پتہ نہیں کیا ہوگا والی اسٹیٹ جو ہے نا, اس کو تھوڑا سا بہتر پلان کیا جا سکتا ہے. اور وہی بات کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل ضرورت ہے کہ کچھ لوگ جو اس کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ اپنے طور پہ سوچو, جیسے آپ کی جو بھی ایج ہے, کہ آپ کیا چاہتے ہو اپنے لیے. آپ کو ایک یہی چاہیے کہ آپ کو ذہنی سکون ہو کہ آپ کے پاس ایک نوکری ہے, آپ صبح جائیں شام کو آئیں, مہینے کے آخر میں تنخواہ لیں. اگر یہ آپ کا گول ہے تو ٹھیک ہے, اٹس فائن, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن آپ کے آبجیکٹیو اگر کچھ اور ہیں کہ آپ کو کچھ بڑا کرنا ہے, آپ سائنس کی دنیا میں, ٹیکنالوجی کی دنیا میں, آرٹ کی دنیا میں, کلا کی دنیا میں, موسیقی کی دنیا میں کوئی سگنیفیکنٹ کام کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ کو اس طرح کا پاتھ وے جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اپنانا پڑے گا. اور دوسرا آپ کا پہلا سوال جو تھا کہ آپ جیسے ٹیچر ٹو ٹیچر موو کرتے ہیں نا, میرے خیال سے یہ ایک اچھی بات ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیچر نے ایک چیز کو اپنے نقطہ نظر سے بتایا ہو, آگے جو دوسرا ٹیچر آپ کو مل رہا ہے, ہو سکتا ہے میرا جواب غلط ہو اس بارے میں کوشش کر رہا ہوں جواب دینے کی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگلا جو ٹیچر آیا ہے اس کا اپنا نقطہ نظر ہو, وہ آپ کو زیادہ اپیل کرے. تو مختلف لوگوں سے رہنمائی حاصل کرنا میرے نزدیک اس کا ایک اوور آل کمپاؤنڈ ایفیکٹ جو ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ٹیچر تو آپ کو طرح طرح کے ملیں گے, اچھے بھی ملیں گے, برے بھی ملیں گے, ایسے بھی ملیں گے جو کلاس بھی نہیں لیتے ہیں. تو یہ آپ ہی کے اوپر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا اٹھا سکتے ہیں. میرا مطلب ہے سر, ہمارے رشتہ میں جو ہسٹری بھی پڑھا جاتی ہے, اسلامیات بھی, کمپیوٹر بھی, مطلب اتنے زیادہ سبجیکٹ ہوتے ہیں, پھر جو اسٹوڈنٹ پر بہت بوجھ ہوتا ہے سر. مطلب پھر ہم کسی سبجیکٹ میں بھی اچھے نہیں ہوتے, کمپیوٹر بھی تھوڑا پڑھ لیتے, اسلامیات بھی تھوڑا پڑھ لیتے. مطلب نہیں, شروعات میں تو آپ کو لے کے چلنے پڑیں گے نا سارے موضوع, پھر آپ یہ ایک فنل کی طرح ہوتا ہے, فنل ایسی ہوتی ہے نا, شروعات میں آپ کچھ چیزیں لے کے چلتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے رخ کا تعین کرتے ہیں. یہی بات پر ایمفسائز کر رہے ہیں, آپ کو اپنا تعین کرنا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا رہے گی. اور وہی میں تو کہتا ہوں, بلکہ تھوڑی سی بات شاید آپ کو عجیب لگے, خواب آپ پہلے دیکھ لو آگے کا, اور پھر اس سے ریورس بیک ٹریس کرو کہ اس سے پیچھے آ کے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اس مقام پہ پہنچیں. تو پہلے سے دیکھ لو کہ آگے کیا چاہیے, اور وہ آپ کو میں بتاؤں اگر فوکس کر کے دیکھو گے تو نظر بھی آئے گا کہ میں اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور پھر اس سے ریورس میں آؤ کہ یار میں نے وہاں جانا ہے تو آج مجھے کیا کرنا پڑے گا. اور ہر ایک کو علمی دنیا میں جانا بھی نہیں چاہیے, کسی کو یہ کام کرنا چاہیے, کسی کو وہ کام. اگر آپ اپنا کوئی چھوٹا سا بزنس بنا سکتے ہیں, کیا کوئی خراب چیز ہے؟ بہت ہی اچھی بات ہے. اگر آپ الیکٹریشین بن سکتے ہیں, تو ایک تو یہ کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ صحیح الیکٹریشین ہوتا کیا ہے, کہ کتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہو سکتی ہے, کہ اس کے اندر کس قسم کی اسپیشلائزیشنز بھی آ سکتی ہیں. جب کوئی اچھا الیکٹریشین بنے گا, اس کی مانگ بھی ہوگی, اس کی تنخواہ بھی اسی حساب سے ہوگی, اور پھر اس کے لیے آگے کی راہیں بھی کھلیں گی. اور آپ وہ ڈاکٹر صاحب نے بات کہی, یہ بھی ایک اور نقطہ ہے یہ اس سبجیکٹ سے باہر تھا تو میں نے اس کو کور نہیں کیا. یہ آئیڈینٹیفائی وہی بات, ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ڈسپلنز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ کامیاب ہیں اگر آپ انجینئر ہیں, آپ صرف کامیاب ہیں اگر آپ ڈاکٹر ہیں. یہ بھی سٹگما جو ہے نا یہ پاکستان سے ٹوٹنا چاہیے. آپ اگر اچھے میوزیشین ہیں تو گو فار میوزک, آپ اگر اچھا بزنس مائنڈ رکھتے ہیں تو اسٹارٹ یور وینچر, ٹھیک ہے. آپ اگر اچھے آرٹسٹ ہیں تو اپنی کلا کے پیچھے جائیے. آپ خوبصورت ترین ایکسپریشن لوگ پروڈیوس کرتے ہیں اور اس سے اپنی لائف بناتے ہیں. یہ بھی اسٹگما غلط ہے کہ اگر آپ فلاں ڈبے میں فٹ ہو گئے تو آپ کامیاب ہیں, ورنہ آپ کامیاب نہیں ہیں. یہ اہم بات ہے بہت. ڈاکٹر صاحب, جس طرح امریکہ سے پڑھے, ادھر قائد اعظم یونیورسٹی میں جاب کی, بہت انہوں نے بھی امریکہ سے ہی پڑھا. آپ بھی امریکہ سے پڑھے, تو انہوں نے جس طرح ٹیچنگ کی ادھر پاکستان میں بہت عرصے تک, اور ابھی یہ اس سینٹر میں مطلب کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, انسپائر کرنا چاہتے ہیں, سکھانا چاہتے ہیں. تو آپ بھی اس طرح پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے, پاکستانیوں کے لیے کوئی انٹرنشپ ارینج کرتے, یا کوئی فرض کرے اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی, اس طرح کے کچھ پاکستان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ یہ ہم 7 سال سے کر رہے ہیں. اچھا جی, آئی ایس ٹی کے ساتھ میرا تعلق بہت پرانا ہے. تقریباً 2015 سے
میرا ہر سال وہاں آنا ہوتا ہے. اب شاید آپ میں سے کچھ لوگ یہ ایک مجھے نظر آ رہے ہیں صاحب جو پرانے جن سے ہے. IST میں میرا تقریباً ہر سال, کووڈ کے دور سے میں ابھی 3 سال بعد آیا ہوں واپس, لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی ورک شاپس, اور میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دے تو ہم اس طرح کی ورک شاپ کا ایک سلسلہ اور بھی شروع کر سکتے ہیں. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے اسٹوڈنٹ سے میں انٹریکٹ کر سکوں, IST کے ساتھ زیادہ ریگولر ہے, وہاں ہم ریڈیو اسٹرانومی پہ, آبزرویشنل ایسٹرو فزکس پہ, یا ایون سیٹلائٹ مشن ڈیزائن پہ ورک شاپس دیتے آئے ہیں, اور کافی اسٹوڈنٹ اس کو اٹینڈ بھی کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ جو کوئی میرے لائق خدمت مجھ سے کوئی چاہے گا, مطلب مجھے حکم کریں گے ڈاکٹر صاحب کہ تم مہینے میں ایک چیز کرو, میں حاضر ہوں. آپ ایسا ہی ورک شاپ ادھر کریں. بالکل. میرا خیال ہے آس پاس کی جو یونیورسٹیاں ہیں ادھر سے لوگ آنا چاہیں گے. IST بہت دور ہے. جی 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 جی. ورک شاپ اگر چند لیکچرز کا سلسلہ ہو وہ بھی بڑا اچھا رہے گا. جی 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 بالکل بالکل. تو ہم اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ہاں یہ میں اچھا میں بھول گیا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ تو آپ نے پھنسا دیا. چلے Sir, I would want to know about your entrepreneurial intervention, یہ الحیزن اسپیس, اس پہ آپ نے بات کم کی کہ تھرو دس آپ کیا کرتے ہیں, اور جیسے انہوں نے کہا کہ آپ IST کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بہت اچھا ہے, مگر جیسے یہ پاکستان الائنس فار میتھ اینڈ سائنس ہے, ان کا ایک اسٹیم اسکول ہے بڑا پریسٹیجیس, وہ ہر سال ہوتا ہے, تو مطلب یو کین آلسو کم اپ وتھ سچ انٹرونشن اسپیسیفکلی ان اسپیس ٹیکنالوجی کے جو بچے ہیں دے آر ان انٹر مطلب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, اسی ٹائم سے ان کی ایسی کیپیسٹی انہینسمنٹ کی جائے, بیکاز وین دے آر انٹروڈیوس ٹو اے سبجیکٹ میں بھی ان کے انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائیں. تو اس میں آئی کم فرام نان پروفٹ آرگنائزیشن, آئی ووڈ لو ٹو کنیکٹ ود یو, اور وی کین آلسو فیسیلیٹیٹ دا لاجسٹکس کہ تھرو آؤٹ دا کنٹری وی کین ڈو اٹ. تھینک یو. بالکل, میں آپ کے دونوں باتوں کا جواب دے دوں. پہلے دوسرا سوال, میں سب کے ساتھ یہی کر رہا ہوں کہ دوسرا سوال میں پہلے لے رہا ہوں, اور پہلا سوال خیر مطلب یہ کہ لاجیکل میرے لیے ہے. جو آپ نے بات کہی کہ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی اینٹیٹی مجھ سے اگر رابطہ کرے اور میں ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں, تو کیمرے کے سامنے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں, کیونکہ میں 7 سال سے کام کر رہا ہوں مختلف جس طرح کی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا میرے وہ علم میں بھی نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, پاکستان کے بہت سارے ایسے ادارے, ڈاکٹر صاحب سے میرا ایک کنیکشن پہلے بھی رہ چکا ہے, تو اس حوالے سے مجھے علم تھا کہ وہ اس طرح کی یہ چیز کریں, تو میں نے انٹرسٹ ظاہر کیا. لیکن بہت ساری جیسی آپ ذکر کر رہے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایسی اینٹیٹیز ہیں, تو یو کین گیٹ ان ٹچ ود می اینڈ آئی سی واٹ آئی کین ڈو. اگر ان پرسن وزٹ نہیں بھی تو زوم ہے تو کر سکتے ہیں. آپ کا پہلا سوال جو تھا الحیزن اسپیس, یہ میں نے واقعی اس پہ زیادہ زور نہیں دیا. میرا تعلق ویسے اکیڈیمیا سے رہا ہے آج تک. میں نے اپنے PhD, پوسٹ ڈاکس اور پھر آگے جابس بھی اکیڈیمیا میں کی ہیں, اور میں ایسوسیٹ پروفیسر تک پہنچا ہوں ابھی. اور لیکن پھر ہمیں وہی بات جس سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ UAE میں آج کل ایک بہت زیادہ سازگار فضا ہے کہ جو لوگ جن کے پاس نالج ہے اور وہ اکیڈمیشین ہے یا کوئی ان کا بیک گراؤنڈ ہے, اگر وہ کوئی انٹرپرینوریل وینچر کہ وہ کوئی سلوشن ڈیولپمنٹ کرنا چاہیں تو گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے. کیوں کرنا چاہتی ہے؟ کیونکہ وہ ان کی مشن میں اور ان کی اکانومی میں کنٹریبیوشن کریں گے. تو میں نے اس کے تحت ایک انیشیٹو لیا تھا آج سے کوئی سال بھر پہلے, بہت نئی چیز ہے, جس کے تحت ہم نے یہ اسپیس ڈومین اویئرنیس انفراسٹرکچر بنانے کی آغاز کیا ہے, جس میں گراؤنڈ اسٹیشنز ہیں جو کہ سیٹلائٹس کو آبزرو کرتے ہیں. اس میں سافٹ ویئر ہم ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ آربیٹل ٹریجیکٹریز کو پریڈکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر اس میں انالیٹکس ہے کہ کون سا سیٹلائٹ کس وقت, یہ بہت کمپلیکس اس میں میتھمیٹکس ہے, اور پورا وہ ایسٹرو ڈائنامکس لائبریریز ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو یہ الحیزن اسپیس ایک کمپنی ہے جو ہم نے UAE میں بنائی ہے, میں نے ہی انیشیٹ کیا, تو میرے نام کے آگے CEO بھی لکھا ہے, ورنہ اور بھی لوگ ہیں اس کے اندر. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ کام بہت بڑا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جتنی ساری جو پاپولیشن ہے اسپیس کرافٹ کی اور ڈبریز کی, اس کو ہم آبزرو کر کے اس کی ایک پراپر ڈیٹا بیس ڈیولپ کریں, اور پھر اس سے پروڈکٹس نکلیں کہ آپ کو 2 سیٹلائٹس کو کمپیئر کرنا ہے, اسپیس ڈبریز کو آپ کو میجر کرنا ہے, اسپیس انوائرمنٹ افیکٹس آپ کو میجر کرنے ہیں. تو وہ ایک
वैल्यूएबल नॉलेज एंड एनालिटिक्स रिसोर्स हम बना रहे हैं जो कि इस कंपनी के तहत हो रहा है. Informatics approach. इन डेटा फ्यूजन इन इन्फॉर्मेटिक्स, यू कैन से दैट. यस यस. लेकिन स्पेस डेटा है वो सारा, उसमें कॉम्प्लिकेशंस और भी ज़्यादा है. ये आखिरी सवाल होगा. हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर द नाइस टॉक. सबसे पहली बात तो ये है कि सर एक तो हमारे सोसाइटी के हिसाब से क्रिएटिवली और यूनिकली सोचना भी जुर्म है. अगर सोचते हो तो आपके भी 2-3 फ्रेंड्स ही होंगे, अदरवाइज आप कट ऑफ हो पूरे सोसाइटी से. मेरे साथ भी यही हुआ था. चलिए आखिरी सवाल. ओके. अच्छा, क्योंकि बड़ी माशाल्लाह काफ़ी इन डेप्थ था, इनके एक्सपीरियंस भी है, तो वो उस हवाले से ज़रा कि एक एग्जांपल आपकी यूएई है, एक आपकी चाइनी है, दोनों स्पेस में एग्जांपल के तौर पे आपके जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ. एक केस वो है जो यूएई का है. दे कैन बाय एनीथिंग, दे कैन बाय intellectuals. That's how they started. Yes, you're right. They can buy the technology. They cannot, क्योंकि साइंस आप ख़रीद नहीं सकते, साइंस डेवलप करना होता है. टेक्नोलॉजी आप ख़रीद सकते हैं, जो कि यूएई कर रही है. जी. जो चाइना का केस है उसमें उन्होंने ना सिर्फ उन्होंने अपनी चीज़ें डेवलप की है, जो चीज़ें स्पेस टेक्नोलॉजी में एडवांस भी होते रहे किसी हद तक. मैं वेस्ट के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट. आप चाहे इंडिया का केस भी ले सकते हैं. तो उस केस में ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उस साइंस के बिल्डअप के और वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो साइंसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी चाइना का, जबकि यूएई का वो विजिबिलिटी मैनिफेस्टेशन या उसको कहते हैं विजिबिलिटी साइंस हॉरिज़ॉन में वो नहीं है. तो ये एक फ़र्क है कि दे कैन बाय एनीथिंग. मतलब दे हैव ए प्रॉब्लम तो दे जस्ट आस्क मिस्टर एक्स प्लीज़ कम टू सॉल्व माई प्रॉब्लम एंड आई विल पे यू. ठीक है सर. वो वहाँ जो प्रॉब्लम्स सामने आए और वो उसके स्केप कर जाए, तो वो इंटेलेक्चुअल डेवलप तो नहीं होता. लेकिन चाइना में ये है कि दे हैव नो इंटरेक्शन, तो वो दे हैव टू फेस द प्रॉब्लम एंड दे हैव टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम. तो वहाँ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बिल्डिंग का एक एनवायरनमेंट है, इंडिया में भी है. और मैं तो इजाफा करूंगा फिर तो इस पे आप थोड़ा सा मैं कमेंट कर देता हूँ उस पर. यही मैंने इशारा किया था पहले कि यूएई वालों ने ये प्रॉब्लम देखा कि वो पैसा खर्च करके मसाइल तो हल कर रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे में लोग डेवलप नहीं हो रहे. तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग वहाँ लाए गए, मेरे जैसे, और मैं आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ वर्किंग देयर. बहुत सारी जो यूएस और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से लोग ट्रेंड हैं वहाँ आए हुए हैं. तो उनका मकसद ही यही है कि वो सिर्फ जो है वो ख़रीदारी ना करें, बल्कि अब मसलन मार्स मिशन पहुँच चुका है तो उसका डेटा एनालाइज कैसे होगा और उसको आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे. तो उन्होंने इस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया है, और यही उन्होंने प्रॉब्लम, आपने सही कहा, आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये सब कुछ तो हो रहा है कि आपने कोलैबोरेट किया, ख़रीद लिया, लेकिन उसके नतीजे में वो एलिवेट नहीं कर रहे साइंस में, टेक्नोलॉजी में. तो उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला है. चाइना के अंदर जो है, ये आपने सही कहा कि वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन चाइना में एक चीज़ हो सकता है थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल बात हो, उनके यहाँ जो है वो एक रेप्लिकेट करने का भी बहुत रुझान रहा है. अब उन्होंने उसको उस पर बिल्डअप करते करते काफ़ी वो आगे चले गए हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी जो है वो शायद थोड़ी मुमकिन है, मैं कोई ऐसी मैं चाह नहीं रही थी इनका मैनर ऑफ वैसे उसमें ओरिजिनलिटी का फुकदान मैंने देखा है. और दूसरी चीज़, लेकिन ये ज़रूर है कि वो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि वो वो अपने उस मैदान में आगे बढ़ रहे हैं. और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मैंने तकरीबन 6 महीने चाइना में गुजारे थे आज से 9 साल पहले ऑन इंटर्नशिप चाइना में. इत्तेफाक की बात है, कैसे आपने सवाल किया, मैं इत्तेफाक से वहीं था. वहाँ एक चीज़ मैंने ये देखी कि वहाँ उन्होंने ब्रेन ड्रेन को रिवर्स करने में बहुत काम किया था. अब चाइनीज़ जो है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उनके बेतहाशा रिसर्चर्स और इंजीनियर्स जो हैं वो यूएस कनाडा वगैरह सब जगहों में अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं. तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 2011-12 में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया था रिवर्स ब्रेन ड्रेन के लिए. तो बहुत से लोग जिन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ काम सीखा था, बहुत सारा प्रैक्टिकल काम सीखा था, उनको उन्होंने बड़े बड़े इंसेंटिव्स दे के उनको वापस बुलाया कि आपको हम रिसर्च ग्रांट्स देंगे, आपको लिबर्टी देंगे, आज़ादी देंगे काम करने की.
اور وہی بات کہ یہاں اگر آپ پاکستانی برین کو واپس بلانا چاہیں تو مطلب پہلے تو وہ خود ہی نہیں آئے گا, باقی انسینٹیو تو اب دور کی بات ہے. تو وہ جو ہے اب وہ انہوں نے یہ ریورس شروع کیا, تو اس کی وجہ سے وہ جو نالج کا انفلکس تھا وہ چائنا لوٹ کے آ گیا. اس چیز نے ان کو بڑا فائدہ پہنچایا. نہیں, بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میرا کولیبریٹر تھا, اب تو ہم کم ہی کولیبریٹ کرتے ہیں, لیکن وہ امریکہ کا آپ سمجھ لیجئے کہ سب سے اچھا بہترین نیوکلیئر فزسسٹ تھا. ہم نے بہت سے پیپرز بھی لکھے تھے ساتھ. وہ پھر چائنا واپس چلا گیا اس لیے کہ اتنے اٹریکٹیو ٹرمز اس کو دیے گئے تھے کہ اسے وہاں کھینچ کے لایا گیا, اور وہاں اس نے اپنا ایک ایکسپیریمنٹ سیٹ اپ کیا فار ڈیٹیکٹنگ ڈارک میٹر, جو اب بھی چل رہا ہے, اینڈ اٹ یوزز سم تھنگ لائک 15 ٹنز آف زینون گیس. تو بہت ہی, لیکن جو دوسری اہم بات ہے نا, اس کی طرف بھی تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. دیکھیں یو اے ای تو اتنا چھوٹا سا ملک ہے, کچھ بھی کتنے ملین ہیں, چند 8 ملین مشکل سے ٹوٹل ہے, اور 1.5 ملین لوکل ہے وہاں پہ. اور دوسری طرف سعودی عرب ہے جو سب سے بڑا ملک ہے مشرق وسطیٰ میں وسائل کے لحاظ سے. سعودی عرب نے بہت پیسہ لگایا یونیورسٹیوں کے اوپر, تعلیم کے اوپر, اور بڑی اچھی عمارتیں کھڑی ہوئیں, بہترین اس میں لیب ایکوپمنٹ لگایا گیا, سب کچھ, اور پیپرز بھی ڈھیر سارے نکلنے لگے. مگر یہ سارے وہ پیپرز تھے جو ایکسپیٹریٹس کے پبلش کیے ہوئے تھے. ان کی اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی, باوجود اس کے کہ 50 سال سے انہوں نے بے حساب پیسہ لگایا تھا تعلیم کے اوپر. اب ادھر کچھ رجحان بدل رہا ہے. اب انہیں پتہ چل رہا ہے کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ تب ہو سکتی ہے جب فکر آزاد کی جائے. واہ بالکل. اور اسی لیے اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر فکر آزاد کرنے سے پہلے آپ کو شخصی آزادی دینی پڑتی ہے. اب ادھر لڑکیوں کو حجاب نہیں کرنا پڑتا. وہ جو عبایا یہاں عام ہو گیا, ان کی وجہ سے ادھر انہوں نے اس کو غائب کر دیا. ادھر اب لڑکیاں گاڑی چلا سکتی ہیں. ہاں بہت سے تعصبات ہیں سب کچھ, لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ دیکھو ہم نے اگر شخصی آزادی نہیں دی تو یہ ملک کبھی فکری لحاظ سے آگے بڑھ نہیں سکے گا. اچھا, ان کا مقابلہ آپ کیجئے ایران کے ساتھ. اچھا, ایران میں بھی شخصی آزادی پر کافی قدغنے ہیں اسلامی انقلاب 79 کے بعد سے, لیکن اس سے پہلے ان کا کلچر بہت کھلا تھا اور بہت ڈیولپ تھا, اور باوجود اس کے کہ وہاں ملائیت چھا گئی, لیکن ان کی سائنسی ترقی اگرچہ شاید تھوڑی سی سست ہو گئی ہو, مگر وہ ہوتی چلی گئی. آج ان کا جو ڈرون پروگرام ہے اس سے تو دنیا خوف زدہ ہے. ان کے میسائل پروگرام سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں, امریکہ ڈرا ہوا ہے, یوکرین خاص طور پہ ڈرا ہوا ہے. غرض یہ کہ پیسوں سے بات نہیں بنتی, بات کلچر سے بنتی ہے, اور کلچر میں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ آزادی آپ کو کتنی ملتی ہے. چائنا میں بھی اب آزادی کے دروازے کھل رہے ہیں, کھولنے شروع کیے ہیں, کھولنا شروع کیے. سیاسی آزادی نہیں, لیکن کم از کم آپ وہاں جو ٹیچر ظالم اور بالکل ٹوٹل ہوتا تھا, جیسا کہ ہمارے یہاں ہے نا, ٹیچر آپ کا باپ ہے, باپ سے سوال نہیں کر سکتے, تو وہ چیز ادھر ٹوٹتی جا رہی ہے. تو جہاں اتھارٹیرینزم کم ہو جائے گی وہاں پھر سائنس اور فکری ترقی کی راہیں بھی کھلیں گی. بہت خوبصورت بات. جناب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آج بہت مزہ آیا.